अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है एक मुकम्मल नावल पत्थर के आंसू अस्कलम फातिमा। इंतसाब, ये तहरीर उन मुस्लिमों के नाम जिनका सच फाइलों में दफन हो गया और जिन्हें इंसाफ के बदले सिर्फ खामोशी मिली। ये कहानी हमारे माशरे के एक भयानक शहरी की अक्कासी करती है जहाँ इंसाफ महज एक बिकाऊ माल बन चुका है। अरसलान एक आम नौजवान जो बाअसर तकबे के जालिम का शिकार होता है, खामोशी इख्तियार करने के बजाय लड़ने का फैसला करता है, मगर वो इस हकीकत से बेखबर था कि वो जिस जंगल में इंसाफ का तलबगार है वहाँ कानून जालिम की जेब में और मुनसिफ ताकतवर के कदमों में होता है। जब हकीकत को हादसे का लाबदा पहनाकर सच को सड़क पर कुचल दिया जाए, जब एक बाप अपने बेटे के खून का सौदा झूठी मौशरती गैरत के नाम पर कर ले तो ज़मीर मर जाया करते हैं। ये महज एक कत्ल की दास्तान नहीं बल्कि इस माशरती रवैये का नोहा है जो मजलूम को जीते जी रुस्वा करता है और मरने के बाद भी उसके किरदार पर उंगलियां उठाता है। क्या मकतूल का सच फाइल बंद होने के साथ ही दफन हो जाएगा या वो आखिरी आंसू जो पत्थर बनकर गाल पर ठहर गया इस बोसीदा निज़ाम को आईना दिखा पाएगा? सजाकर झूठी गैरत को जनाजा सच का उठाया है, ही खोद डाला हक का अपनों के ही मौकफ ने। वो आंसू जिसको दुनिया पानी का एक कतरा समझती थी, हिलाकर रख दिया आलम को उस वहशत के मंजर ने। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवारों की दरारें भी सांस लेती महसूस होती थीं। कमरे के एक अंधेरे कोने में वो वजूद सिमटा हुआ बैठा था जो अब इंसान नहीं बल्कि जीती जागती अजियत का ढेर बन चुका था। वो पागलों की तरह अपनी ही बाजुओं को नोच रहा था, जैसे अपनी खाल उतार फेंकना चाहता हो। उसे अपने ही वजूद से घिन आ रही थी। वो लम्स, वो नापाकी, वो वहशत। उसे लग रहा था कि उसका पूरा जिस्म किसी गंदे जौहर में डुबो दिया गया है जिसकी बू कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लहू के माने सुर्ख हो चुकी थीं। वो महज चंद घंटों के वाक़े के बाद सदियों का बीमार लग रहा था। उसके साथ जो हुआ था वो ऐसा हौलनाक सच था जिसे ज़बान पर लाने का मतलब अपनी ही मौत के परवाने पर दस्तखत करना था। क्या ज़ाती सिर्फ एक सिर्फ तक महदूद होती है? उसके जहन में सवालों का एक तूफान बरपा था। जब किसी लड़की के साथ जुल्म होता है तो पूरा मुल्क सड़कों पर निकल आता है, एहतजाज होते हैं, इंसाफ के नारे गूंजते हैं। और होने भी चाहिए क्योंकि जुल्म बहरहाल जुल्म है। लेकिन जब वही दरिंदगी एक मर्द के साथ होती है तो माशरा अंधा, बहरा और गूंगा क्यों बन जाता है? क्यों एक मर्द की चीख किसी के कानों तक नहीं पहुंचती? क्या उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो एक मर्द पैदा हुआ है? हमारा माशरा ये मानने को तैयार क्यों नहीं कि मर्द भी मजलूम हो सकता है, वो भी ज़्यादती का शिकार हो सकता है? वो इस दलदल में बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ वो हौलनाक सच था जो वो किसी को बता नहीं सकता था और दूसरी तरफ वो असियत थी जिसे वो मज़ीद सह नहीं सकता था। रात उसके दिल के किसी तारीक कोने से एक मनहूस आवाज़ उभरी। उसने गर्दन उठाकर छत पर लटके पुराने पंखे को देखा जो मौत के किसी फरिश्ते की तरह उसे घूर रहा था। उसे लगा कि अब सिर्फ मौत ही उसे इस गंदगी से पाक कर सकती है। उसने बेड के नीचे से वो रस्सी निकाली जो शायद मुद्दतों से उसके फैसले का इंतज़ार कर रही थी। उसने लरसते हाथों से फंदा बनाया और उसे पंखे से लटका दिया। एक पुरानी कुर्सी नीचे रखकर उस पर खड़ा हुआ। आखिरी बार उसने कमरे की बेजान चीज़ों को देखा। उसे लगा कि दीवार पर लगी घड़ी, मेज़ पर पड़ी किताबें, यहाँ तक कि कमरे की हवा भी उसे हकारत से देख रही है, जैसे पूछ रही हो, तुमने अपनी हिफाजत क्यों नहीं की? उसने एक लंबा, आखिरी और जहरीला सांस लिया। फिर एक हल्की सी टकराव की आवाज़ आई। कुर्सी फर्श पर गिरी और उसने मौत को गले लगा लिया। लेकिन शायद मौत को भी ये बोझ कबूल नहीं था। रस्सी का बंधा उसकी गर्दन के गिर्द किसी जहरीले नाक की तरह कसा गया जिसने एक ही लम्हे में उसकी सांसों की शाहे रग पर पहरा बढ़ा दिया। उसका जिस्म फिजा में झूला, हाथ पांव बेसाख्ता हवा में लहराए। जिंदगी की आखिरी जुबलत थी जो मौत से बचना चाहती थी, मगर उसका दिमाग सिर्फ सुकून चाहता था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, सुर्ख और काले दायरे रक्स करने लगे। मगर शायद उसकी अजियत का सफ़र अभी अधूरा था। जिस पंखे से उसने उम्मीदें वाबस्ता की थी वो उसके वजूद का बोझ ना सह सका।
چھت کے پلسٹر سے چنگاریاں نکلیں اور ایک مہیب چرچراہٹ کے ساتھ وہ پورا پنکھا جڑ سے اکھڑ کر اس کی سمیت زمین پر آ گرا۔ دھڑام! گھر کے در و دیوار لرزا اٹھے۔ نیچے کمرے میں سوئے ہوئے باپ اور بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ ارسلان فرش پر پڑا تھا، پنکھا برابر میں ڈھیر تھا اور رسی کا ایک ٹکڑا ابھی بھی اس کی نیل پڑی گردن کے گرد کسا ہوا تھا۔ اس کے پھیپھڑے ہوا کے ایک ایک قطرے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ حماد، یہ کیا آواز تھی؟ باپ کی آواز گونجی۔ تیزی سے قدموں کی چاپ آئی اور کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر بھائی کی چیخ نکل آئی، بھائی، ابو جلدی آئیں۔ باپ، جو اسے ہمیشہ فولاد کا مرد بننے کی اسے فرش پر رسیوں میں جکڑا دیکھ کر بت بن گیا۔ اسے اٹھاؤ، ہسپتال لے کر چلو، جلدی۔ باپ کی آواز میں پہلی بار وہ کرختگی نہیں، ایک لرزش تھی۔ ایمرجنسی وارڈ کے سامنے دونوں باپ بیٹے کھڑے تھے، اسے اندر لے جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب حالت سنبھلی تو ڈاکٹر معائنے کے بعد باہر نکل آئے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ اب وہ اسٹیبل ہیں، ڈاکٹر نے کہا، مگر کچھ ہچکچایا۔ پھر وہ بات بول دی جس سن کر باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خودکشی کی وجہ وہ درندگی ہے جو اس کے ساتھ کی گئی ہے؟ باپ کا رنگ فک ہو گیا۔ کیسی درندگی؟ اس کے جسم کے نشان بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک مرد ہونے کے ناطے شاید وہ یہ بوجھ اٹھا نہیں سکا۔ ڈاکٹر کی آواز دھیمی تھی مگر باپ کے لیے ایک بم کی طرح پھٹی۔ زیادتی؟ میرے بیٹے کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب ہوش کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ میرا بیٹا اتنا کمزور نہیں۔ وہی جملہ تھا جس نے اسے پنکھے تک پہنچایا تھا، لوگ کیا کہیں گے؟ اسپتال کے اس کمرے میں جب ارسلان کو ہوش آیا تو اس کا باپ سامنے کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شفقت نہیں، غصے کا زہر تھا۔ کیوں کیا یہ سب؟ تم مرد تھے ارسلان، تم نے اس درندے کا گلا کیوں نہیں گھونٹ دیا؟ تم مر کیوں نہیں گئے اس سے پہلے کہ یہ ذلت ہمیں دیکھنی پڑے؟ ارسلان کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو پھسل کر کن پٹی میں جذب ہو گیا۔ وہی پتھر کا آنسو تھا جو اسے پگھلا رہا تھا۔ میں لڑا تھا ابو، اس کی آواز کسی غار سے آتی محسوس ہوئی۔ میں بہت لڑا تھا، میں چیخا تھا مگر کسی نے نہیں سنا۔ میں بے بس تھا، میرا جسم سن تھا مگر ان درندوں کو مجھ پر ترس نہیں آیا۔ کیا میرا مرد ہونا مجھے انسان ہونے سے الگ کر دیتا ہے؟ کیا مجھے درد محسوس کرنے کا حق نہیں؟ چپ کر جاؤ، باپ نے دہاڑ کر اسے خاموش کرا دیا۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو تمہاری بہنوں کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا مرد ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے اگر یہ بات باہر نکلی تو۔ سلان نے تلخی سے ہنسنے کی کوشش کی مگر حلق کے زخم نے تڑپا دیا۔ آپ کو اپنی پگڑی کی فکر ہے اور مجھے اس ناپاکی کی جو میرے جسم پر مل دی گئی ہے۔ آج کے بعد یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ تم بس یہ کہو گے کہ تم ذہنی دباؤ میں تھے، باپ نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا کہ جس رسی نے اسے پنکھے سے لٹکایا تھا اس کا دوسرا سرا اب بھی اس کے باپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاشرے نے اسے ایک بار پھر خاموش رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ ہسپتال کے کچھ دن کسی ڈراونے خواب کی طرح گزرے اور آخر کار ارسلان کو چھٹی مل گئی۔ خان صاحب نے ڈاکٹر کی زبان پر پیسوں کا کفل ڈال کر سچائی کو ہمیشہ کے لیے ہسپتال کی فائل میں دفن کر دیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی عزت بچا لی ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے سچ کا گلا گھونٹ کر اسے جیتے جی ایک زندہ لاش میں تبدیل کر دیا تھا۔ کیا لوگوں کا ڈر اتنا بڑا تھا کہ ایک ہولناک ظلم کو پردے میں چھپا دیا گیا؟ کیا ہم نے معاشرے کو خدا کا درجہ دے دیا ہے کہ ہم پل پل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کاش کوئی خان صاحب سے پوچھتا کہ اگر یہی زخم کسی عورت کے حصے میں آتے تو کیا تب بھی وہ خاموشی کا سودا کرتے؟ کیوں ہم نے لوگوں کے ڈر کو اپنے دل و دماغ پر اتنا سوار کر لیا ہے کہ آج ایک انسان کی روح کی چیخوں پر صرف اسی لیے مٹی ڈالی جا رہی ہے کیونکہ وہ مرد تھا؟ کیا مرد ہونا اسے انسانوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے؟ ارسلان جب گھر کی دہلیز پر پہنچا تو اس کے قدم بوجھل تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے باپ نے صرف ڈاکٹر کا منہ نہیں بند کیا بلکہ اس کی زندگی کی ہر پکار کو گونگا کر دیا ہے۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر اپنے بھائی حماد پر پڑی جو اسے مشکوک اور غمزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حماد وہ واحد شخص تھا جس نے ارسلان کو اس رات پنکھے سے لٹکتے دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا
کہ اس کے بھائی کے خاموش چہرے کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جسے چھپانے کے لیے اس کا باپ پورے گھر میں جھوٹ کا جال بن رہا ہے۔ ارسلان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیواروں سے بو آنے لگی، اس خوف کی بو جو اسے اس رات محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اس کی گردن پر اب پٹی نہیں تھی، مگر وہ نیلا نشان اب بھی وہاں ایک مہر کی طرح موجود تھا جو اسے یاد دلاتا تھا کہ وہ ارسلان نہیں رہا جو کبھی کہکہے لگانا جانتا تھا۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور خان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک مصنوعی اطمینان تھا۔ ارسلان، کل سے تم فیکٹری جاؤ گے۔ لوگوں کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی بڑی تکلیف میں تھے۔ جتنا نارمل رہو گے اتنی ہی جلدی سے یہ سب لوگ بھول جائیں گے۔ ارسلان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے باپ کو دیکھا۔ لوگ تو بھول جائیں گے ابو، پر کیا میں خود کو بھول پاؤں گا؟ باپ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے لرزش آئی، مگر پھر وہ سخت ہو گئے۔ تم مرد ہو اور مردوں کو بھولنا پڑتا ہے، یہی تمہاری غیرت کا امتحان ہے۔ یہ کہہ کر باپ کمرے سے جا چکا تھا، مگر اس کے لفظوں کا زہر ارسلان کی سماعتوں میں ابھی تک گھل رہا تھا۔ ارسلان وہیں کھڑا رہ گیا، ایک ایسی زندہ لاش جس کی روح کو اس کے اپنے ہی باپ نے خاموشی کے کفن میں لپیٹ دیا تھا۔ کیا میں واقعی بیٹھ جاؤں؟ باپ کے جانے کے بعد اس کے دل سے آواز نکلی۔ اس نے اندھیرے میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، اس معاشرے کے ساتھ نہیں، مگر آج میں خاموش رہا تو مجھ جیسے نہ جانے کتنے ارسلان ہمیشہ کے لیے مٹی تلے دبا دیے جائیں گے۔ اس کے دل میں ایک آگ سی لگی، اسے احساس ہوا کہ ظلم پر خاموش ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ ارسلان کا ضمیر چیخ رہا تھا کہ آواز اٹھانا ضروری ہے، مگر کیا یہ اتنا آسان تھا؟ وہ جانتا تھا کہ ہمارا معاشرہ اس سچ کو تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا کہ ایک مرد بھی زیادتی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہاں تو لوگ مظلوم کی پیٹھ کے زخم دیکھنے کے بجائے اس کے کردار میں سراغ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ وہ بولا، تو یہی لوگ جو آج اس کی خیریت پوچھنے آ رہے ہیں کل اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھیں گے۔ وہ اسے ایک مرد کے طور پر نہیں بلکہ ایک داغدار وجود کے طور پر دیکھیں گے۔ شاہ ہمیشہ مظلوم کو دوش دیتا ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ اگر عورت لٹ جائے تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں تھے، وقت غلط تھا، اور اگر مرد کے ساتھ ہی درندگی ہو جائے تو طنز کیا جاتا ہے تم مرد ہو کر خود کو بچا نہ سکے۔ گویا مرد ہونا ایسی مافوق الفطرت طاقت ہے جو اسے ہر انسانی تکلیف سے مبرا کر دیتی ہے۔ ارسلان نے اپنی مٹھی بھینچ لی، اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں کڑ گئے۔ اسے پتا تھا کہ اس کا مکالبہ صرف ایک درندے سے نہیں ہے جس نے اسے لوٹا ہے، بلکہ اس کا مکالبہ اس ہزاروں سال پرانی سوچ سے ہے جو مرد کو صرف ظالم یا محافظ کے روپ میں دیکھتی ہے، مظلوم کے روپ میں نہیں۔ ابو، اپنے ڈاکٹر کے منہ تو بند کروا دیا، پر میرے اندر لگی اس آگ کو کیسے بجھائیں گے؟ اس نے آئینے میں اپنی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر عہد کیا، میں زندہ لاش بن کر نہیں جیوں گا۔ اگر معاشرہ مجھے دوش دیتا ہے تو دے، پر میں اس سچ کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ اسی وقت کمرے کی کھڑکی سے آنے والی سرد ہوا نے اس کے وجود کو جھنجھوڑا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب اسے اس حصار سے باہر نکلنا ہوگا جسے اس کے باپ نے غیرت کا نام دے کر اس کے گرد کھینچ دیا تھا۔ ارسلان کی وہ رات کسی سولی پر کٹنے جیسی تھی، وقت جیسے تھم گیا تھا اور کمرے کی دیواریں اسے کھا جانے کو دوڑتی تھیں۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ پلکیں مونتا وہی ہولناک لمحات، وہی کراہتی آوازیں اور وہی ناپاک لمس ایک لرزتا ہوا سایہ بن کر اسے دبوچ لیتے۔ وہ تڑپ کر آنکھیں کھول دیتا اور خود کو اس کانٹے پر لٹکا ہوا پاتا جو اسے ہر لمحہ لہولہان کر رہا تھا۔ اس نے پوری رات کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر آسمان کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے ہوئے گزاری۔ وہ سورج کے نکلنے کا منتظر تھا، جیسے روشنی کا کوئی ایک قطرہ اس کے اندر کے اندھیرے کو مٹا دے گا۔ آخرکار افق سے صبح کی پہلی کرن پھوٹی۔ ایک لمحے کو ارسلان کو لگا کہ شاید اس کی زندگی میں بھی روشنی کی کوئی نئی کرن جاگی ہے، مگر اگلے ہی پل اسے اپنی اوقات یاد آ گئی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کا واسطہ کن لوگوں سے ہے، وہ لوگ جو سچ سن کر اسے گلے لگانے کے بجائے اسے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ ارسلان نے کھڑکی سے باہر پھیلی اجلی دھوپ کو تلخی سے دیکھا۔ انصاف، اس نے ایک بوجھل مسکراہٹ کے ساتھ خود کلامی کی۔ اگر انصاف اتنی آسانی سے مل جاتا تو وہ اندھا نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہ سب کو برابر دیکھتا ہے،
بلکہ اس لیے ہے کہ وہ معاشرے کے اثر و رسوخ اور لوگ کیا کہیں گے کہ باتوں کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ قانون تو ثبوت مانگتا ہے اور اس کا باپ بڑا ثبوت اس کا اپنا باپ مٹا چکا تھا۔ احساس ہوا کہ اس ملک میں انصاف صرف اس کا ہوتا ہے جس کی آواز اونچی ہو، اور ارسلان کی آواز تو اس کے اپنے ہی گھر کے بند کمروں میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اٹھا اور واش بیسن کی طرف بڑھا۔ ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں بھی اس کے چہرے کی زردی کو دور نہ کر سکے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھ کر تہیہ کیا کہ چاہے انصاف کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہو، وہ اسے کھول کر رہے گا۔ آج مجھے فیکٹری جانا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی قمیض کے بٹن بند کیے۔ آج مجھے اس درندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتانا ہے کہ اس نے جس ارسلان کو مارنا چاہا تھا وہ مر کر بھی دوبارہ جی اٹھا ہے۔ ارسلان جب تیار ہو کر نیچے پہنچا تو اس کا وجود ایک ایسی خاموش بستی کے مانند تھا جہاں سب کچھ لٹ چکا ہو۔ اس نے اپنے باپ کی لاش رکھ لی تھی۔ اس نے اس کھوکھلی غیرت کو چن لیا تھا جس کی قیمت اس نے اپنی روح کا سودا کر کے چکائی تھی۔ وہ ایک ایسی زندہ لاش بن چکا تھا جس کے گلے پر موجود رسی کا نشان تو وقت کے ساتھ مدھم پڑ رہا تھا، مگر وہ زخم جو اس کی روح پر لگے تھے وہ آج بھی تازہ تھے اور ان سے مسلسل لہو رس رہا تھا۔ کاش ہمارا معاشرہ جسم کے زخموں کی گنتی کرنے کے بجائے روح کے گھاؤ دیکھ پاتا۔ اگر لوگ دیکھ سکتے کہ ارسلان کے اندر کا انسان کس قدر کرچی کرچی ہو چکا ہے تو شاید ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، مگر المیہ یہی ہے کہ یہ دنیا صرف وہی دیکھتی ہے جو نظر آتا ہے، اور جو محسوس ہوتا ہے اسے وہم کہہ کر جھٹلا دیتی ہے۔ ناشتے کی میز پر ارسلان خاموش بیٹھا تھا۔ خان صاحب اسے فیکٹری کے معاملات پر ہدایت دے رہے تھے، جسے وہ بظاہر سر ہلا کر سن تو رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ باپ سمجھ رہا تھا کہ اس کا بیٹا راستے پر آ گیا ہے، مگر ارسلان نے اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ اس نے فیکٹری جانے کا بہانہ تو کر لیا تھا، مگر اس کی منزل کہیں اور تھی۔ وہ اس پولیس اسٹیشن جانے والا تھا جہاں اس کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں وردی میں بیٹھے لوگ اسے انصاف دیں گے یا اس کے مرد ہونے کا تمسخر اڑائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ ارسلان گھر کی گھٹن سے باہر نکل تو آیا تھا، مگر بوجھل پن اس کے تعاقب میں تھا۔ پیچھے بائک پر اس کا چھوٹا بھائی حماد بیٹھا تھا، مگر ارسلان کی خاموشی ان دونوں کے درمیان کسی دیوار کی طرح حائل تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس بائک کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز تھا جو اسے ماضی کے ان اندھیروں میں کھینچ رہا تھا جن سے وہ بھاگنا چاہتا تھا۔ حماد کو کالج کے گیٹ پر اتارا، ایک منسوئی مسکراہٹ کے ساتھ اسے خدا حافظ کہا، اور پھر فیکٹری جانے والے مانوس راستے کو چھوڑ کر بائک کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ دیا۔ صبح کے تقریباً 9:30 بج رہے تھے۔ سورج کی سرد دھوپ اب تپش میں بدل کر شہر کی سڑکوں پر پھیل رہی تھی۔ بنگلور اپنی پوری رعنائی کے ساتھ بیدار ہو چکا تھا۔ گاڑیوں کا لامنتہی شور، سڑکوں پر انسانی سروں کا ہجوم اور آسمان پر چہچہاتے پرندے، زندگی اپنی پوری شدت سے روا تھی۔ مگر ارسلان کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب انسان اندر سے مر جائے تو باہر کی خوبصورتی اسے سکون دینے کی بجائے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ وہ آدھے گھنٹے کا سفر جو بنگلور کے تھکا دینے والے ٹریفک کی نظر ہوا، ارسلان کے لیے ایک صدی جتنا طویل ہو گیا۔ یہاں ٹریفک کا ازدحام ایسا تھا کہ بندہ انتظار کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے مگر سڑک خالی نہ ہو۔ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو اس کی حالت گیر ہو چکی تھی۔ چہرہ پسینے میں شرابور تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور گلے میں لٹکتی ٹائی کسی پھندے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کلائی پر لٹکایا، بائک ایک طرف پارک کی اور تھانے کی عمارت کو دیکھ کر ایک لمبا سرد سانس لیا۔ سامنے پولیس اسٹیشن کا ٹوٹا ہوا گیٹ تھا جہاں کسی چپراسی یا سنتری کا نام و نشان تک نہ تھا۔ عمارت کی دیواروں پر جگہ جگہ دراریں پڑ چکی تھیں اور سیمنٹ پپڑیوں کی طرح اتر رہا تھا، جیسے یہ عمارت بھی انصاف کی طرح بوسیدہ ہو چکی ہو۔ تھانے کے پہلو میں ایک عظیم الجثہ برگد کا پیڑ کھڑا تھا جس کی جٹائیں زمین تک لٹک رہی تھیں۔ اس پرانے پیڑ نے پورے پولیس اسٹیشن کو اپنے تیرہ و تاریک سائے میں ڈھانپ رکھا تھا، جیسے وہ اس عمارت کے اندر ہونے والی تمام سچ اور جھوٹ کا واحد گواہ ہو۔ ارسلان بکھرے ہوئے حواس کے ساتھ اندر داخل ہوا
सामने ही एक मंचा हुआ हवलदार कुर्सी पर नीम दराज फ़ोन पर किसी से गपशप में मसरूफ़ था। अरसलान ने आगे बढ़कर उसे मुखातिब करना चाहा, अपनी बीती सुनानी चाहिए, मगर हवलदार ने एक लम्हे के लिए नज़र उठाकर उसे देखा और फिर उसे एक हकीर शय समझते हुए हाथ के इशारे से खामोश रहने का हुक्म दिया। वो अरसलान की मौजूदगी से बिल्कुल बेनियाज दोबारा फ़ोन पर कह लगाने लगा। अरसलान वहीं खड़ा रह गया। पसीना उसकी कनपट्टियों से बह रहा था, मगर उसके अंदर एक बर्फ़ानी ठंडक फैलती जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके सच की कीमत इस थाने की बोसीदा दीवारों से भी कम है। आधे घंटे के उस तवील और बेचैनी भरे इंतज़ार के बाद हवलदार ने आखिरकार फ़ोन रखा। अरसलान की हालत गैर हो रही थी। हब्स और अंदरूनी कर्ब ने उसका सांस लेना मुश्किल कर दिया था। हवलदार कुर्सी पर थोड़ा सीधा हुआ और अरसलान की तरफ मुड़ा। हाँ भाई बोलो, किसकी FIR लिखवानी है? हवलदार ने बड़े सपाट लहजे में पूछा, जैसे ये उसका रोज़ का मामूली सा काम हो और सामने खड़ा इंसान महज एक फ़ाइल का नंबर। अरसलान ने अपने खुश्क होते होठों पर ज़बान फेरी, जैसे लफ्ज़ों को ज़बान तक लाने के लिए हिम्मत जमा कर रहा हो। उसका हलक कांटों की तरह चुभ रहा था। ज़्यादती की FIR करवानी है, अरसलान ने बामुश्किल कहा। हवलदार ने एक लम्हे के लिए रजिस्टर से सर उठाया और अरसलान के पीछे खाली जगह को देखा, जैसे वहाँ किसी औरत को तलाश कर रहा हो। कहाँ है वो जिसके साथ जाती हुई है? हवलदार ने बड़ी बेनियाजी से पूछा। उसे लगा कि शायद अरसलान अपनी किसी अजीज़ा के लिए आया है। अरसलान के गले में मौजूद वो रस्सी का निशान एक लम्हे के लिए उभरा और फिर मद्धम पड़ गया। उसकी रूह काँप उठी, मगर उसने आखिरी फैसला कर लिया था। ज़्यादती एक लड़के के साथ हुई है। मेरे साथ? अरसलान ने वो सब कह दिया जो वो कहना चाहता था, जो वो कुछ दिनों से अपने अंदर दफन किए हुए था। हवलदार, जो हाथ में पेन पकड़े रजिस्टर खोलने ही वाला था, अरसलान की बात सुनकर साकित हो गया। उसने हाथ रोक लिया और सर उठाकर एक अजीब, हकारत आमेज़ और मशकूक नज़र से अरसलान को देखा। थाने की वो बोसीदा फ़िज़ा जैसे एकदम बोझल हो गई। हवलदार की वो बेनियाजी अब एक हैरत में बदल चुकी थी, जैसे अरसलान ने कोई जुर्म कर दिया हो। अभी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हवलदार ने रजिस्टर पर पेन पटकते हुए उसे घूरा। पागल खाने से भटक कर पुलिस स्टेशन आ गए हो? औरतों के साथ तो ये सब होता रहता है। उनकी रिपोर्टें तो हम लिखते ही हैं, मगर एक मर्द के साथ? हवलदार ने एक जोरदार कहकर लगाया और अपने बराबर बैठे सिपाही को कौनी मारी। सुनाओ चमन, ये वही बात हुई कि शिकारी खुद ही किसी का शिकार हो गया? अबे ओ जवान, इतने बड़े हो गए हो, कद काट निकल आया है और यहाँ आकर ये कहानियाँ सुना रहे हो। जाओ भाई, आगे बढ़ो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। अरसलान वहीं साकित खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रूह की धज्जियाँ उड़ रही हों। वो बरगद का पेड़ जो बाहर खड़ा था, उसे लगा कि उसकी जड़ें अब उसके गले की गिर्द लिपट रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरसलान की आवाज़ इस बार दबी नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसी तलखी थी जो बरसों के कर्ब से पैदा होती है। अगर शिकारी खुद शिकार हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शिकारी मुजरिम नहीं है। क्या मेरा मर्द होना मुझे दर्द से आज़ाद कर देता है? हवलदार ने आपके गुस्से से उसे देखा। देखो मियाँ, शराफत से कह रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। अगर ये बात रिकॉर्ड में आ गई तो तुम्हारी रही सही इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। लोग तुम पर थूकेंगे, हमदर्दी कोई नहीं करेगा। क्यों अपनी मर्दानगी का जनाजा निकालना चाहते हो? जाओ, ठंडा पानी पियो और भूल जाओ कि कुछ हुआ था। अरसलान ने अपनी मुट्ठियों को इतनी सख्ती से बिछा कि उसके पोर सफ़ेद पड़ गए। उसे समझ आ गया था कि उस थाने की दीवारें इतनी ही बहरी थीं जितना ये मुआशरा। अरसलान वापस जाने के बजाय, नज़र झुकाने के बजाय अपनी आंखें हवलदार की आंखों में गाड़ दी। उन आंखों में अब कोई खौफ या शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि वहाँ सिर्फ इंसाफ की एक तपती हुई आग थी जो हवलदार की बेहिसी को झुलसाने के लिए काफ़ी थी। मुझे इस थाने के SHO से मिलना है। अरसलान की आवाज़ इस बार थाने की बोसीदा दीवारों से टकराकर गूंजी। उसकी आवाज़ में ऐसी काट और रौब था कि हवलदार, जो अब तक तमस्कुर उड़ा रहा था, एक लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गया। उसे लगा कि सामने खड़ा शख्स कोई आम फरियादी नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्मी शेर है जो अब मज़ीद खामोश नहीं रहेगा।
تھانے میں پھیلا وہ گھٹیا مذاق اور سپاہیوں کی جمع گوئیاں ایک دم تھم گئیں۔ حوالدار کسی ٹرانس کی کیفیت میں، جیسے کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر ہو، دھیرے سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے اپنے سامنے والے کیبن کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیا۔ وہ کیبن جس کے دروازے پر انچارج کی تختی لگی تھی ارسلان کی منزل تھی۔ ارسلان نے اپنا کوٹ کلائی پر سختی سے جمایا اور حوالدار کی نظروں کو روندتا ہوا اس کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے حوالدار اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ کوئی مرد اپنی ذلت کا مقدمہ لڑنے کے لیے اتنا نڈر بھی ہو سکتا ہے۔ ارسلان کیبن کے دروازے کے سامنے جا کر رکا۔ اس کا دل کسی ناکارے کی طرح بج رہا تھا، مگر قدموں میں اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس دروازے کے پیچھے اس کا سب سے بڑا امتحان منتظر ہے۔ ارسلان نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جیسے وہ اپنے پھیپھڑوں میں لڑنے کے لیے آخری بار ہوا بھر رہا ہو، اور پھر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک بھاری مگر بے حد کرخت آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ ارسلان اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اندر داخل ہوا۔ باہر کی ہب زدہ اور شور سے بھری فضا کے مقابلے میں اس کیبن کا منظر قدرے سکون بھرا اور ٹھنڈا تھا۔ چاروں طرف ریکوں میں فائلیں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں، جو شاید نہ جانے کتنے لوگوں کے مقدر کے فیصلے اپنے اندر چھپائی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی دیوار پر ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی جی کی تصویر لگی ہوئی تھی، جو خاموشی سے اس کمرے میں ہونے والے انصاف اور ناانصافی کو دیکھ رہی تھی۔ چھت پر لگا پرانا پنکھا ایک مخصوص آواز کے ساتھ چل رہا تھا، جس کی ہوا ارسلان کے پسینے سے شرابور ماتھے کو چھوتی تو اسے تھوڑی راحت ملتی۔ سامنے میز پر ایس ایچ او کسی فائل پر جھکا ہوا گہری سوچ میں ڈوبا کچھ لکھ رہا تھا۔ ارسلان کی موجودگی محسوس کرتے ہی اس نے آہستگی سے اپنا سر اٹھایا۔ ایس ایچ او کی آنکھیں گہری اور تجربے کار تھیں، جن میں کئی برسوں کی جرائم اور سچائیوں کا عکس تھا۔ اس نے ایک نظر ارسلان کے بکھرے ہوئے بالوں، اس کی ڈھیلی ٹائی اور اس کے چہرے پر جمی اذیت کی لہر پر ڈالی۔ جی؟ ایس ایچ او نے مختصر مگر رعب دار لہجے میں سوال کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ارسلان کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے میز کے قریب ہو کر اپنے کوٹ کو مضبوطی سے تھاما اور اپنی نظریں ایس ایچ او کی نظروں میں گاڑ دیں۔ جناب، میں ایک ایسا سچ لے کر آیا ہوں جسے آپ کے باہر بیٹھے لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ ارسلان کی آواز میں ایک ایسی تھرتھراہٹ تھی جو کمزوری کی نہیں بلکہ برسوں کی دبی ہوئی چیخ کی تھی۔ ایسے جو نے قلم میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب ایک تجسس آمیز سنجیدگی تھی۔ باہر والے کیا سمجھ رہے ہیں اسے چھوڑو، تم بتاؤ کیا رپورٹ درج کروانی ہے؟ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر وہ لفظ کہے جو اس کے وجود کو کرچی کرچی کر رہے تھے۔ مجھے زیادتی کی رپورٹ لکھوانی ہے، میرے ساتھ ہوئی درندگی کی رپورٹ۔ ارسلان کی بات سن کر ایس ایچ او میز کی طرف آگے جھکا اور اسے ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہو۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور چہرے پر ایک طنزیہ حیرت پھیل گئی۔ میاں، کیا تم ہوش میں ہو؟ یہ کیا بولے جا رہے ہو؟ ایس ایچ او نے ایک عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، جس میں ہمدردی کم اور تمسخر زیادہ تھا۔ مرد کے ساتھ زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تم کوئی چھوٹے بچے ہو؟ اتنے کٹ کاٹ کے جوان ہو، بھلے چنگے نظر آتے ہو، کیا تمہارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے؟ ایس ایچ او نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک گہرا سانس لے کر بات جاری رکھی۔ دیکھو، میں نے 20 سال کی نوکری میں بہت کچھ دیکھا ہے، مگر ایک جوان مرد کا یہاں آ کر یہ کہنا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بات کسی کے گلے نہیں اترتی۔ یہاں روزانہ عورتوں کے ساتھ درندگی کے کیسز آتے ہیں، وہاں تو ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ تم اپنی یہ انوکھی کہانی لے کر آ گئے ہو، بہتر ہے کہ اپنے گھر جاؤ، منہ ہاتھ دھو اور اس خواب کو بھول جاؤ۔ اگر میں نے یہ بات لکھ لی تو تم اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس مرد صفت سماج کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارسلان نے ایس ایچ او کی آنکھوں میں وہ بے حسی دیکھی جو اسے باہر حوالدار کی آنکھوں میں نظر آئی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ پورا نظام ہی اس سچائی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ درد کی کوئی صنف نہیں ہوتی۔ اب خواب وہ ہوتا ہے جو آنکھیں کھلنے پر ختم ہو جائے۔ ارسلان کی آواز اس بار دبی نہیں تھی، بلکہ
اس میں ایک ایسی کارڈ تھی جس نے ایس ایچ او کو چونکا دیا، مگر یہ وہ حقیقت ہے جس نے میری روح کو لہولہان کر دیا ہے۔ کیا آپ کا قانون صرف سن دیکھ کر حرکت میں آتا ہے؟ کیا ایک مرد کو درد محسوس کرنے کا حق نہیں؟ او میاں، یہ باتیں فلموں میں اچھی لگتی ہیں، مرد کو درد نہیں ہوتا، یہ تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی۔ پورا معاشرہ اسی بات پر جیتا ہے۔ ایس ایچ او کرسی سے اٹھا، ارسلان کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ فرض کرو میں تمہاری بات مان لوں، تمہاری FIR بھی کاٹ دوں، پر اس کے بعد کیا؟ یہ معاشرہ تم پر تھو تھو کرے گا۔ لوگ پوچھیں گے کہ ایک ہٹا کٹا مرد ہو کر تم کیسے درندگی کا شکار ہو گئے؟ تم نے اپنی حفاظت کیوں نہیں کی؟ مرد تو محافظ ہوتا ہے، وہ اپنا دفاع کیسے نہیں کر پایا؟ دیکھو میاں، مرد کے ساتھ زیادتی کے کیسز بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جائے تو وہ سرے عام اس طرح باہر نکل کر ڈنڈورا نہیں پیٹتا جیسے تم پیٹ رہے ہو۔ وہ اپنی غیرت کی خاطر خاموش ہو جاتا ہے، اسے پی جاتا ہے تاکہ اس کی مردانگی پر حرف نہ آئے۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ ایس ایچ او کے یہ لفظ اس کے زخموں پر تیزاب کی طرح گر رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ یہاں انصاف مانگنا بھی ایک جرم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک مرد ہے۔ ڈھنڈورا؟ ارسلان کی آواز میں ایک ایسی تلخی آئی جو ایک ایس ایچ او کو خاموش کر گئی۔ جناب، میں ڈھنڈورا نہیں پیٹ رہا، میں انصاف مانگ رہا ہوں۔ اگر ایک عورت سڑک پر آ کر کہے کہ وہ لٹ گئی ہے تو آپ اسے ہمدردی دیتے ہیں، لیکن جب ایک مرد اپنے زخم دکھاتا ہے تو آپ اسے غیرت کا واسطہ دے کر خاموش کروا دیتے ہیں۔ کیا میری تکلیف اس لیے چھوٹ ہے کیونکہ میں نے مرد کے روپ میں جنم لیا ہے؟ ایس ایچ او نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ جذباتی باتیں مت کرو، حقیقت پسند بنو۔ اگر یہ کیس کھلا تو تمہارا باپ، تمہارا خاندان، سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ کیا تم اپنے خاندان کا جنازہ نکالنا چاہتے ہو؟ ارسلان نے میز پر دونوں ہاتھ جما دیے اور ایس ایچ او کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو کیا مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا؟ کیا اس ملک میں انصاف صرف سن دیکھ کر ہوتا ہے؟ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر میز پر پڑی فائل پر گرا۔ قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا؟ مگر میں یہاں اپنی صنف لے کر نہیں آیا جناب، میں ایک انسان بن کر آیا ہوں۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے، اور میں اس ظلم کے خلاف انصاف مانگنے آیا ہوں۔ کیا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ ہے؟ ایس ایچ او نے دیکھا کہ ارسلان کے پورے وجود میں ایک کپکپاہٹ تھی، مگر اس کے الفاظ میں کسی ہمالیہ جیسی پختگی اس کے چہرے پر جمی اذیتی بتا رہی تھی کہ وہ یہ سب کسی شہرت یا ڈھنڈورے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پاس کھونے کو اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اگر آج آپ نے مجھے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ میں ایک مرد ہوں تو یاد رکھیے گا، آپ نے صرف ایک کیس خارج نہیں کیا بلکہ اس کرسی پر بیٹھ کر انصاف کا قتل کیا ہے۔ ارسلان نے اپنی قمیص کا بٹن کھولا اور وہ نشان دکھایا جو اب اس کے سچ کی واحد گواہی تھا۔ دیکھیں، کیا یہ نشان بھی جھوٹ ہے؟ کیا ایک مرد خود کو اس طرح زخمی کر سکتا ہے؟ ایس ایچ او کی نظریں جیسے ہی اس ہولناک نشان پر پڑیں، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ نشان کسی بھی شک و شبہ سے بلا تر تھا۔ کمرے میں موجود پنکھے کی آواز اب اسے خود اپنے ضمیر کی ملامت لگنے لگی۔ دیوار پر لگی گاندھی جی اور امبیڈکر کی تصویریں جیسے ارسلان کے سوال پر ایس ایچ او سے جواب مانگ رہی تھیں۔ ایس ایچ او نے ایک گہرا سانس لیا، سامنے پڑی کتاب کھینچی اور پین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا لہجہ اب پہلے جیسا طنزیہ نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے میاں، اس نے دبی آواز میں کہا، بتاؤ کون تھا وہ، اور اس رات ہوا کیا تھا؟ ارسلان نے یہ سن کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بند پلکوں کی اوٹ سے دو آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر لرزنے لگے۔ وہ آنسو نہیں تھے، وہ پتھر کے آنسو تھے۔ کہتے ہیں کہ مرد جب روتا ہے تو وہ محض پانی کی بوندیں نہیں ہوتی، بلکہ ایک ٹوٹتے ہوئے انسان کے وجود میں پڑنے والی دراریں ہوتی ہیں۔ مرد اس وقت روتا ہے جب وہ اپنا سب کچھ لٹا چکا ہوتا ہے، جب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا، اور جب خاموشی کی دیواریں اس کے اندر کے کرب کو مزید سنبھال نہیں پاتی۔ ارسلان کے وہ آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ اس کی روح کرچی کرچی ہو چکی ہے۔ جو خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، کمرے میں صرف پنکھے کے چلنے کی آواز تھی اور ارسلان کے ضبط کی سسکیاں۔ اس کا نام شہریار ہے۔ ارسلان نے لرزتی ہوئی آواز میں وہ نام لیا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا ناسور بن چکا تھا۔
ये नाम सुनते ही एसएचओ के हाथ में पकड़ा हुआ कलम एक लम्हे के लिए रुक गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। शहरयार, वो नाम जिसका असर इस शहर की सियासत और ताकत के गलियारों में गूंजता था। एसएचओ ने एक गहरी नज़र अरसलान पर डाली, जिसके चेहरे पर अब उन पत्थर के आंसुओं के बाद एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी। शहरयार, एसएचओ ने दबी आवाज़ में दोहराया, मियाँ तुम जानते हो तुम किसका नाम ले रही हो? वो शख्स जिसके एक इशारे पर यह थाना चलता है। तुम उसके खिलाफ पर्चा कटवाना चाहते हो? अरसलान ने अपनी आंखें खोली, जिनमें अब आंसू नहीं बल्कि इंतकाम और सच्चाई की चमक थी। जनाब, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूँ। अब मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं उसके नाम से डरूं? आप लिखें, मैं वो हर सच बोलूँगा जो इस माशरे के कानून के पर्दे फाड़ देगा। एसएचओ ने एक बार फिर दीवार पर लगी तस्वीर को देखा, फिर अरसलान के उस निशान को जो उसकी गर्दन पर किसी तमगे की तरह नहीं बल्कि किसी सज़ा की तरह मौजूद था। उसने कागज़ पर पहला लफ्ज़ लिखना शुरू किया। अरसलान ने एक गहरा सांस लिया। उसकी नज़रें सामने दीवार पर जमी थीं, जैसे वो उस रात के मनाज़र को दोबारा देख रहा हो। क़यामत का वो दिन। अरसलान ने खला में देखते हुए बात जारी रखी। इतवार का दिन था, छुट्टी का सुकून हर तरफ था, मगर मेरी ज़िंदगी की आखिरी पुरसुकून सुबह थी। शहरयार अंकल का फ़ोन आया। वो मेरे अब्बू के पुराने दोस्त थे। मैंने उन्हें हमेशा अपने बाप की तरह इज्जत दी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी काम में मेरी मदद चाहिए और मुझे अपने फार्म हाउस पर बुलाया। अरसलान तल्खी से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें जहर घुला था। मुझे क्या पता था कि जिस शख्स को मैं बाप समझकर मान देता था वही मेरी रूह का कातिल बनेगा। इंसान का भरोसा भी अजीब चीज़ है। हम जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं वही हमें रोंद कर चला जाता है। उनकी बात मानना मेरे लिए इज्जत की बात थी, मगर वही मेरी इज्जत ख़त्म करने का पेशे खेमा बनी। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, जैसे वो उस दर्द को दोबारा महसूस कर रहा हो। मैं अपनी बाइक पर फार्म हाउस पहुंचा तो वो जगह सुनसान थी। हॉल के बीच में वो बैठे थे। कुछ देर इधर उधर की बातें हुईं, फिर उन्होंने मुझे जूस का एक गिलास थमाया। मैंने जैसे ही एक घूंट पिया, मेरा सर चकराने लगा। मेरा शऊर मुझसे छिन रहा था। अरसलान की आवाज़ लरसने लगी। जब मुझे होश आया तो मैं कमरे के बेड पर बंधा हुआ था। मेरे सामने वो दरिंदा खड़ा था। उसकी आंखों में वो शफकत नहीं थी जो मैं बचपन से देखता आया था, बल्कि वहाँ वो गलीज़ नज़रें थीं जिनके बारे में हमारे माशरे को लगता है कि वो सिर्फ औरत का ताक़ुब करती हैं। मगर उस दिन मैंने जाना कि गलीज़ नज़रें मर्द का भी पीछा करती हैं। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाया, अल्लाह का वास्ता दिया, अपने बाप की दोस्ती का वास्ता दिया, मगर वो बेरहम दरिंदा नहीं रुका। उसने मुझे बेहोश करने के साथ एक ऐसा इंजेक्शन भी दिया जिससे मेरे हाथ पाँव सुन्न हो गए। मैं चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाया। मेरे हाथ पाँव साकित थे, मैं हिल नहीं सकता था। मैं जिंदा तो था मगर एक मुर्दा लाश की तरह बेबस। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। मर्द ज़्यादा नहीं चीखते और ना ही चिल्लाते हैं, वो पत्थर होते हैं, क्योंकि माशरे की तरह हर मर्द को लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन इन दिनों मैंने जाना मर्द भी चीखता है, चिल्लाता है, उसे भी मदद की ज़रूरत होती है, उसे भी दर्द होता है, उसके आंसू भी निकलते हैं, मगर वो आंसू पत्थर के आंसू होते हैं। उसने सिर्फ मेरी इज्जत नहीं लूटी, मेरा मान, एक मर्द होने का गुरूर, मेरी मर्दानगी और एक मुहाफिज होने का गुरूर भी लूट गया था। अरसलान ने अपनी बात ख़त्म की तो कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि पंखे की आवाज़ भी गरा गुजरने लगी। एसएचओ साकित बैठा उसे देख रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि सिर्फ औरत कमज़ोर नहीं होती, मर्द भी कमज़ोर हो सकता है और उसे कमज़ोर बनाने में हालात और धोखे का हाथ होता है। एसएचओ ने एक लंबा सांस लिया और अपनी डायरी पर आखिरी जुमला लिखा। उसने महसूस किया कि सामने बैठा नौजवान कोई कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि अपने वजूद की किरचियाँ समेटने की कोशिश कर रहा था। एसएचओ ने फाइल पर मोहर लगाई और गहरी नज़रों से अरसलान को देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी कर्ब की लहरें मौजूद थीं। मैंने तुम्हारी एफआईआर तो लिख ली है, एसएचओ ने कुर्सी पर पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, मगर याद रखना अरसलान, कानून जज्बात पर नहीं बल्कि सबूत पर भरोसा करता है। क्या सबूत हैं तुम्हारे पास?
یہ سوال سن کر ارسلان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں درد ہی درد چھپا تھا۔ کیا یہ میرے جسم پر بنے زخم ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے سر؟ کیا یہ میری روح کی دھجیاں کوئی گواہی نہیں دیتی؟ ایس ایچ او ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس اس سچائی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے نظر جھکا لی اور میز پر رکھی گھنٹی بجائی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اب طبی معائنہ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے بھیجا جائے گا۔ تم میرے آفیسر کے ساتھ ہسپتال جاؤ، ایس ایچ او نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ ارسلان نے کرب سے اپنی آنکھیں موند لیں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ ہسپتال کا وہ معائنہ اس کی تذلیل کا ایک اور مرحلہ ہوگا، مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پولیس کی جیپ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ باہر بنگلور کی سڑکوں پر وہی زندگی کا ہنگامہ تھا، وہی شور تھا، مگر ارسلان کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ جیپ کی لوہے کی جالیوں سے باہر دیکھتے ہوئے اسے اپنا مستقبل ان دھندلی سڑکوں کی طرح غیر یقینی لگ رہا تھا۔ جیپ ہسپتال کی طرف روانہ تھی، جہاں اسے ایک بار پھر اپنے زخموں کو اجنبیوں کے سامنے بے نقاب کرنا تھا۔ پولیس جیپ کے ٹائر سڑک پر کسی ناگن کی طرح سرسرا رہے تھے، مگر ارسلان کے کانوں میں صرف اپنے دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ جیپ میں بیٹھے آفیسر کی خاموش نظریں اسے کبھی کبھی چبھتی تھیں، جیسے وہ کوئی مجرم ہو، حالانکہ وہ تو خود شکار تھا۔ جیپ ایک سرکاری ہسپتال کے بڑے سی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ فضا میں فینائل اور ادویات کی وہی مخصوص کڑوی بو پھیلی ہوئی تھی جو ارسلان کے اندر گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ آفیسر جیپ سے اترا اور ارسلان کو اشارہ کیا۔ چلو میاں، ہمت کرو، یہ سب ضروری ہے۔ آفیسر کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی سختی نہیں تھی۔ شاید ارسلان کی خاموش اذیت نے اسے بھی کچھ حد تک متاثر کیا تھا۔ وہ ہسپتال کی راہداریوں سے گزر رہے تھے، جہاں لوگوں کا ہجوم، بیماروں کی کراہیں اور تیمارداروں کی پریشان چکریں ارسلان کے اپنے دکھ کو مزید گہرا کر رہی تھیں۔ آفیسر اسے براہ راست ایمرجنسی وارڈ کے ایک خاص کمرے کی طرف لے گیا، جہاں میڈیکل لیگل کیسز کی تختی لگی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر ایک ادھیڑ عمر کا ڈاکٹر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اس نے اینک ناک پر ٹکائی اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا میڈیکل کرنا ہے، زیادتی کا کیس ہے، آفیسر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں پکڑا پین ایک لمحے کو رکا۔ اس نے ارسلان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ زیادتی؟ اس کے لہجے میں وہی حیرت تھی جو تھانے کے حوالدار کی آواز میں تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ؟ ارسلان نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے لگا جیسے یہ سوال اب عمر بھر اس کا پیچھا کرے گا۔ ڈاکٹر نے اسے ایک پردے کے پیچھے والے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہاں اس سفید ٹھنڈی چادر پر لیٹتے ہوئے ارسلان کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی قربان گاہ پر پڑا ہو۔ ڈاکٹر کے ٹھنڈے ہاتھ اور اس کے پیشہ ورانہ آلات جب اس کے جسم کو چھو رہے تھے تو اسے شہریار کی وہ غلیظ چھوئن یاد آ رہی تھی۔ ہر چھوئن پر ارسلان کا جسم لرز جاتا، اس کی انگلیاں بیڈ کی چادر کو سختی سے کھینچ لیتیں۔ یہ رسی کے نشان گہرے ہیں، ڈاکٹر نے ارسلان کی گردن کا معائنہ کرتے ہوئے دبی آواز میں کہا، اور یہ زخم یہ سب بتاتے ہیں کہ مزاحمت بہت کی گئی تھی، مگر سامنے والا طاقتور تھا۔ ارسلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا پھنسا ہوا تھا جو نہ نگلا جا رہا تھا اور نہ باہر نکل رہا تھا۔ معائنہ ختم ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ کاغذاتوں پر دستخط کیے اور آفیسر کی طرف مڑا۔ رپورٹس تیار ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن بظاہر نشانات بہت واضح ہیں۔ یہ کوئی عام کیس نہیں ہے۔ کب تک آ جائیں گی رپورٹس؟ آفیسر نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اینک اتار کر میز پر رکھی اور ایک گہرا سانس لے کر آفیسر کی طرف دیکھا۔ کمرے میں پھیلی فینائل کی بو ارسلان کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ دیکھیں آفیسر صاحب، جسمانی معائنہ تو ہم نے کر لیا ہے اور نمونے سیمپلز بھی لے لیے ہیں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ ابتدائی رپورٹس تو میں ابھی شام تک تیار کر کے تھانے بھجوا دوں گا، لیکن حتمی فورنسک رپورٹس آنے میں 24 سے 48 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ارسلان جو پردے کے پیچھے سے نکل کر اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، ڈاکٹر کی بات سن کر ٹھٹک گیا۔ اس کے لیے ایک ایک پل پہاڑ جیسا تھا اور یہاں گھنٹوں کی بات ہو رہی تھی۔ اتنا وقت کیوں؟ ارسلان نے مدھم مگر تلخ آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف ہمدردانہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹا، یہ قانونی معاملہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ اور دیگر
کیمیائی تجزیوں میں وقت لگتا ہے تاکہ عدالت میں کوئی بھی تمہارے سچ کو جھٹلا نہ سکے۔ میری رپورٹس میں تمہارے جسم پر موجود وہ نشانات درج ہوں گے جو تمہارے بیان کی تصدیق کریں گے۔ آفیسر نے اس بات میں سر ہلایا اور ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو میاں، ڈاکٹر صاحب اپنا کام کریں گے، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ وہ دوبارہ ہسپتال کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ باہر کی تپتی دھوپ ارسلان کے چہرے پر پڑی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہوا ہے، مگر روح کی قید اب بھی باقی تھی۔ جب وہ پولیس جیپ کے پاس پہنچے تو آفیسر نے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ ارسلان کو واپس تھانے کے اس موڑ پر چھوڑ دے جہاں اس کی بائک کھڑی تھی۔ جیپ میں واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا۔ ارسلان کے ذہن میں صرف ایک ہی فکر تھی کہ اب وہ گھر جا کر اپنے باپ کو کیا کہے گا۔ اس نے گھڑی دیکھی، حماد کے کالج کی چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ ارسلان جیپ سے اتر کر اپنی بائک کی طرف بڑھا۔ بائک سٹارٹ کر کے اس کی رفتار بڑھا دی اور اس کا رخ کالج کی طرف موڑ دیا۔ آج کا پورا دن پولیس اسٹیشن اور ہسپتال کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ فیکٹری کے اس ضروری کام کے لیے بھی نہیں جا پایا تھا جس کا وعدہ اس نے صبح اپنے باپ سے کیا تھا۔ جیسے ہی وہ کالج کے مین گیٹ کے پاس پہنچا، سامنے ہی حماد اسے ڈھونڈتا ہوا دکھائی دیا۔ ارسلان نے دور سے ہی اسے دیکھ کر اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ دنیا کے اصول بھی کتنے عجیب ہیں، انسان چاہے کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ اندر سے کتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہو، اور چاہے اس کی روح اندر سے مر ہی کیوں نہ گئی ہو، اسے سب کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے، صرف اس لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ خوش ہے، یہ شاید اس لیے کہ وہ اپنے اپنوں کو اس آگ سے بچا سکے جس میں وہ خود چل رہا ہے۔ حماد بھاگتا ہوا بائک کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی فکر تھی کیونکہ ارسلان آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ بھائی، آپ کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا اور آپ فیکٹری بھی نہیں پہنچے۔ ابو کا 2 بار فون آ گیا تھا، وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے، حماد نے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے ہینڈل پر اپنی گرفت مضبوط کی تاکہ اس کے ہاتھ لرزتے ہوئے محسوس نہ ہو۔ بس یار، وہ فیکٹری جاتے ہوئے راستے میں بائک تھوڑا تنگ کرنے لگی تھی، اسی چکر میں دیر ہو گئی، موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک اور جھوٹ بول دیا، ایک اور پردہ گرا دیا۔ حماد نے غور سے ارسلان کے چہرے کو دیکھا۔ ارسلان کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز میں وہ پہلے جیسی چہک نہیں تھی، مگر ارسلان کی وہ مصنوعی مسکراہٹ حماد کے معصوم سوالوں کے لیے کافی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا بھائی؟ آپ کا چہرہ بہت اترا ہوا لگ رہا ہے، حماد نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ نہیں حماد، میں ٹھیک نہیں ہوں، تمہارا بھائی اندر سے راکھ ہو چکا ہے، مگر اس نے صرف گردن ہلائی۔ ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تم بتاؤ کالج کا دن کیسا رہا؟ ارسلان نے بائک سڑک پر ڈال دی۔ اب اسے اس گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہونا تھا جہاں اس کے باپ خان صاحب کرسی پر بیٹھے حساب مانگنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسے پتا تھا کہ اصل امتحان اب شروع ہوگا کیونکہ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ ایسے جو زمان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سوچتی ہوئی نظروں سے چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ ارسلان کے جانے کے بعد کمرے میں پھیلا سناٹا اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ارسلان کے ساتھ ہونے والی اس درندگی کا کرب اس کے سینے پر کسی بھاری بوجھ کی طرح بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ بے حس دنیا اس دکھ کی شدت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ زمان کے ذہن میں وہ ہولناک حقائق اور اعداد و شمار گھومنے لگے جو اس نے اپنے کیریئر کے دوران مختلف ریسرچز میں پڑھے تھے۔ اس نے دلکی سے سوچا کہ یہ نظام اور معاشرہ مظلوم مردوں کے لیے کس قدر ظالم ہے۔ مختلف سماجی تحقیقات بتاتی ہیں کہ دنیا میں ہر چھٹا مرد زندگی میں کبھی نہ کبھی جنسی تشدد کا شکار ہوتا ہے، مگر ان میں سے تقریباً 90% خوف اور شرمندگی کے باعث کبھی زبان نہیں کھولتے۔ زندگی بھر سائلنٹ وکٹیمائزیشن یعنی خاموش مظلومیت کی بھٹی میں چلتے رہتے ہیں۔ ان کی رپورٹس نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی خوف ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ کیا کہے گا۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کی مردانگی کو نشانہ بنایا جائے گا اور یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ ایک مرد جسے معاشرے نے محافظ کا درجہ دیا ہے وہ خود کسی کا شکار کیسے ہو گیا۔ زمان نے ایک لمبا اور سرد سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس خاموش گھٹن کے نتائج کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ صدمے کے بعد کہ ذہنی دباؤ یعنی
PTSD पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर शदीद डिप्रेशन और खुदकुशी के रुझानात ऐसे मर्दों में ख़वातीन की निस्बत कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास अपना दुख बांटने के लिए ना कोई हमदर्द कंधा होता है और ना ही ये माशरा उन्हें खुलकर रोने की इजाज़त देता है। फिर उसके जहन में वो मेल रेप मिथ्स आए जो ऐसे मामलात में इंसाफ की राह में सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। बेफरसोदा और गलत तसव्वुर के मर्द जिस्मानी तौर पर नाकाबिल तस्कीर हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं होती, दरअसल एक मुजरिमाना सोच है। यही वो सोच है जो अरसलान जैसे मजलूमों को थाने की दहलीज तक आने से रोकते हैं। और सबसे बढ़कर सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन का मरला होता है, यानी जब कोई अरसलान जैसा हिम्मत करके कानून का दरवाज़ा खटखटाता है तो पुलिस और कानून निज़ाम वही रिवायती और सर्द रवैया जो थोड़ी देर पहले बाहर बैठे हवलदार का था, उसे दोबारा एक शदीद ज़हनी अजियत से गुजारता है। उसे बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि वो खुद कसूरवार है क्योंकि वो अपना दिफा करने में नाकाम रहा। सामान ने मेज़ पर पड़ी अरसलान की फाइल को छुआ। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक आम केस नहीं लड़ रहा, बल्कि वो उस सदियों पुरानी समाजी बेहिसी के खिलाफ एक जंग का आगाज़ करने जा रहा है, जहाँ मर्द के ज़ख्म को सिर्फ उसकी सिन्फ की वजह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसने मेज़ पर फाइल उठाई, कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। अपनी कैप सर पर सजाई और एक गहरा सांस लेकर फाइल को बगल में दबा लिया। अब उसे DSP से इस हसास मामले पर तफसीली बात करनी थी। ये केस आम नहीं था, ये उन तमाम मुकदमात से मुख्तलिफ था जो अब तक उस थाने की रिकॉर्ड्स रूम में दबकर रह गए थे। वो जानता था कि शरिया जैसे बाअसर और सियासी रसूख रखने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए ऐसे आला हकाम को हर सूरत एतमाद में लेना होगा। दूसरी तरफ अरसलान और हमाद घर पहुंच चुके थे। हॉल में कदम रखते ही फिजा का बोझलपन अरसलान के आसाब पर सवार होने लगा। सामने ही खान साहब अपनी मखसूस कुर्सी पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर जमी झुर्रियाँ गुस्से और बेजारी से मज़ीद गहरी लग रही थीं। हमाद सबसे पहले अंदर दाखिल हुआ और सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए खामोशी से एक तरफ हो गया। उसके पीछे अरसलान था जो नजरें झुकाए धीमी आवाज़ में सलाम करता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ अरसलान, खान साहब की करख्त और रौबदार आवाज़ हॉल में गूंजी। अरसलान के कदम वहीं जकड़ गए। उसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें मूंदी, जैसे वो आने वाले उस तूफान का सामना करने के लिए अपने अंदर हिम्मत जमा कर रहा हो, और फिर धीरे से मुड़कर अपने बाप की तरफ देखा। कहाँ थे तुम? खान साहब ने तीखी और जरहा करती नज़रों से उसे सर से पांव तक देखा। बाबा मैं फैक्ट्री गया था। अरसलान की आवाज़ में वो रिवायती एतमाद और सबात नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। अब मत बोलो। खान साहब की आवाज़ गश्तार, सर्द और काटदार थी। अभी अभी सेक्रेटरी आरिफ का फ़ोन आया था। उसने बताया कि तुम वहाँ पहुँचे ही नहीं। जिस पार्टी के साथ अहम कारोबारी डील होनी थी वो तुम्हारा घंटों इंतज़ार करके वापस चला गया। खान साहब के गुस्से से भरे अल्फाज अरसलान के सीने में तीर की तरह पैवस्त हो गए। अरसलान ने खुश्क हलक के साथ बामुश्किल थूक निकला। उसके पास कहने को बहुत कुछ था। तड़पते हुए सच का एक तूफान था, मगर अल्फाज उसके लबों तक आते आते दम तोड़ रहे थे। वो अपने बाप को कैसे बताता कि वो फैक्ट्री के बजाय थाने के बंद कमरों और अस्पताल की सर्द स्ट्रेचर पर अपनी लुटी हुई रूह का मुकदमा लड़ने गया था। हमाद एक कोने में खड़ा सहमे हुए अंदाज में अपने भाई को देख रहा था। उसे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि अरसलान किसी शदीद अंदरूनी कर्ब या बड़ी मुसीबत में मुब्तला है, क्योंकि उसके मजबूत भाई का चेहरा इस वक्त किसी शिकस्त खुर्दा सिपाही की तरह सर्द हो रहा था। खान साहब अपनी कुर्सी से उठे और भारी कदमों के साथ अरसलान के बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। उनका पूरा वजूद गुस्से की तपिश में था। अरसलान, तुम्हारा ये बिखरा हुआ होलिया साफ बता रहा है कि तुम फैक्ट्री में नहीं बल्कि कहीं और ही मसरूफ़ थे। बोलो, कहाँ थे तुम पूरा दिन? अरसलान ने एक लम्हे के लिए हमाद की तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक खामोश इल्तिजा थी कि वो यहाँ से चला जाए। हमाद, जो सूरत हाल की संगीनी को भाप चुका था, दबे कदमों अंदरूनी कमरे की तरफ निकल गया। अब हॉल में सिर्फ अरसलान और खान साहब थे। एक वो बाप जो अपनी खुद साख्ता खानदानी साख का मुहाफिज था, और एक वो बेटा
جس کی روح کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ ارسلان نے نظریں جھکانے کے بجائے ہمت جمع کی اور سیدھا اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں وہیں گیا تھا بابا جہاں آپ نے جانے سے منع کیا تھا۔ میں تھانے گیا تھا اپنی رپورٹ درج کروانے۔ ارسلان کا جملہ ابھی مکمل ہی ہوا تھا کہ خان صاحب کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک بھرپور تھپڑ ارسلان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ ہال کی خاموشی میں اس تھپڑ کی گونج دیر تک سنائی دیتی رہی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ خان صاحب غصے سے چنگھاڑے۔ ہوش میں تو ہو؟ رپورٹ لکھوانے گئے تھے یا اپنی بربادی کا اشتہار دینے گئے تھے؟ ان کا چہرہ غصے میں تمتما رہا تھا۔ وہ ارسلان کے قریب آئے اور اس کے گریبان کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ کہاں گھاس چرنے گئی ہے تمہاری؟ کیوں میری اور اپنی عزت کا جنازہ نکالنے پر تلے ہوئے ہو؟ کبھی دیکھا ہے کسی مرد کو کہ وہ جا کر اپنے اوپر ہوئے ظلم کی رپورٹ درج کروائے؟ مرد تو وہ ہوتا ہے جو ایسی بات کو پی جائے، جو اپنی نام نہاد غیرت کی خاطر خاموش رہے۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ اس کے گال پر شدید جلن ہو رہی تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ تکلیف اسے اپنے باپ کے الفاظ سے ہو رہی تھی۔ وہ ظلم تھا، کوئی حادثہ نہیں۔ ارسلان کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو چیخ بننے کو بےتاب تھی۔ کیا مرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں زندہ لاش بن کر گھومتا رہوں اور وہ درندہ آزاد رہے؟ خان صاحب نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ارسلان، اب میں کس منہ سے اس معاشرے کا سامنا کروں گا؟ ارسلان ساکت کھڑا اپنے باپ کی بے حسی کو دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو اب بھی اپنی جھوٹی عزت اور معاشرے کی پڑی ہے بابا؟ آپ کو میری روح کی تکلیف اور میرے ساتھ ہوئے اس بھیانک ظلم کا کوئی دکھ نہیں ہے؟ آپ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے باپ ہیں آپ جو اپنے بیٹے کے حق میں آواز اٹھانے کے بجائے اس لیے خاموش ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کی عزت میرے انصاف سے زیادہ قیمتی ہو گئی؟ ہاں، ہے میری عزت تمہارے انصاف سے زیادہ عزیز، اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے یہ سب خود کیا ہے۔ تم ایک عورت کی طرح یہ وکٹم کارڈ کیوں کھیل رہے ہو؟ انصاف دہاڑے، یہ معاشرہ ہے ارسلان، یہاں عورت کو انصاف نہیں ملتا۔ تم کس خوش فہمی میں ہو کہ ایک مرد کو انصاف ملے گا؟ ایسے زخموں کو جتنا دبا دیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے میں ظلم کو دبا کر ظالم کا ساتھ دوں؟ ارسلان کی آواز میں کرب اور غصہ یکجا تھا۔ ابو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خطے میں زیادتی اور ظلم کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں مجرموں کو سزا دینے کے بجائے ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے، انہیں ضمانتوں پر رہا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ جیسے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ آزاد ہوتے ہیں، اور پھر وہی درندے سیاسی ایوانوں میں بیٹھ کر ہم پر راج کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں تاکہ کل کو میرے علاوہ کوئی اور ان کا شکار بنے۔ ارسلان نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا، جن کا چہرہ ابھی غصے سے لال تھا۔ آپ کا ضمیر شاید مطمئن ہو گیا ہو، مگر میرا نہیں۔ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ انصاف میرا حق ہے اور میں اسے لے کر رہوں گا، چاہے ظلم کرنے والا کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف نکل گیا، جبکہ پیچھے خان صاحب کسی بے جان بت کی طرح کھڑے رہ گئے۔ ہم انسان کبھی کبھی اتنے مطلبی ہو جاتے ہیں کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے سچ کا ساتھ دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ارسلان کوئی اجنبی نہیں، خان صاحب کا سگا بیٹا تھا، مگر وہ اپنی نام نہاد غیرت کی بھیٹ اپنے ہی خون کو چڑھا رہے تھے۔ ارسلان کو آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ ایس ایچ او زمان نے جس سوشل سٹگما، سماجی بدنامی کے ڈر کی بات کی تھی، اس کا پہلا وار تو اسے اپنے ہی گھر میں سہنا پڑا تھا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ڈی ایس پی کا لہجہ تمسخر اڑانے والا تھا۔ ایک مرد کے ساتھ زیادتی؟ یہ کوئی فلم چل رہی ہے کیا؟ تم نے کوئی اسکرپٹ لکھ لی ہے اور یہاں آ کر سنانے لگے ہو؟ ڈی ایس پی زور سے ہنسا۔ زمان ارسلان کی رپورٹ لے کر ڈی ایس پی آفس پہنچا تھا اور ارسلان کے ساتھ بیتے سارے واقعات کی رودات سنا دی تھی۔ سر، نہ ہی یہ کوئی فلم ہے اور نہ ہی کوئی اسکرپٹ، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ زمان نے تڑپ کر کہا، ہم یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ مرد کے ساتھ ظلم نہیں ہو سکتا؟ کیا مرد کوئی ناقابل تسخیر مخلوق ہے جسے درد نہیں ہوتا؟ مرد بھی ظلم کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی عزت بھی پامال کی جا سکتی ہے اور اسے بھی کچلا جا سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس جھوٹ میں کیوں جی رہا ہے کہ مرد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ سر، اسے درد بھی ہوتا ہے، اسے رونا بھی آتا ہے، اور اس کی انا بھی کرچی کرچی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کو یہ مذاق لگ رہا ہے، مگر اس کرب کا اندازہ اس مرد سے جا کر پوچھیں
جس نے اس جہنم کا سامنا کیا ہے۔ زمان جذباتی ہو کر بولتا چلا گیا۔ DPS کچھ لمحے خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ زمان کے لہجے کی سچائی نے شاید اس کے دل پر کچھ اثر کیا تھا۔ زمان پولیس جذبات سے نہیں بلکہ گواہ اور ثبوت سے چلتی ہے۔ کہاں ہے گواہ اور کہاں ہے ثبوت؟ DSP نے پہلی بار مذاق ہٹا کر سنجیدگی سے بات کی۔ گواہ تو فی الحال کوئی نہیں ہے سر، اور اگر کوئی مل بھی گیا تو وہ اس سماجی بدنامی، سوشل سٹیگما کے خوف سے گواہی دینے پر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ مگر ثبوت بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا، زمان نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو تمہیں کھلی چھوٹ ہے، مگر یاد رکھو شہریار ایک انتہائی با اثر شخصیت ہے۔ اس کے تعلقات اوپر تک وزراء سے ہیں۔ سر وہ کتنا با اثر ہے یا اس کے تعلقات کن منسٹروں سے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک مجرم ہے اور مجرم سلاخوں کے پیچھے ہی اچھا لگتا ہے۔ اب آپ بس اس کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری کر دیں، زمان نے نہایت سنجیدہ اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ زمان کی بات سن کر DSP کاغذ پر کچھ لکھنے لگا، پھر ایک کاغذ زمان کی طرف بڑھایا۔ میں نے اجازت دے دی ہے، اب جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہارے اپنے رسک پر ہوگا۔ یاد رکھنا شہریار کوئی آسان مہرہ نہیں ہے، DSP نے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ زمان نے کاغذ لیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر تک وہ اس تحریر کو پڑھتا رہا، جسے پڑھ کر اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش کسی حد تک نارمل ہوئے۔ وہ دوبارہ سیلیوٹ کر کے باہر نکلنے لگا تو DSP کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ویسے اس لڑکی کا معائنہ کس اسپتال میں ہوا ہے اور رپورٹ کون سا ڈاکٹر دے رہا ہے؟ چیک اپ سرکاری ہسپتال میں ہوا ہے اور رپورٹ ڈاکٹر سریش دینے والا ہے۔ زمان یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زمان کے جانے کے بعد DSP کچھ دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے فون اٹھایا اور اپنے دوست قاسم کا نمبر ڈائل کیا، کیونکہ شہریار قاسم کا بہنوئی تھا۔ ان کی گھنٹیاں بجتی رہیں اور تیسری بیل پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ ہیلو قاسم، میں DSP فرحان بول رہا ہوں۔ فرحان نے اپنا تعارف کروایا۔ DSP صاحب، آج کیسے ہماری یاد آ گئی؟ قاسم نے اس بار کچھ نرم لہجے میں پوچھا۔ یاد تو ہمیشہ آتی رہتی ہے، بس بات کرنے کا وقت نہیں مل پاتا، مگر آج ذرا سنجیدہ بات کرنی ہے۔ فرحان کے لہجے کی سنجیدگی قاسم نے بھی بھانپ لی۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ قاسم نے فکر مندی سے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے، اس بار شہریار نے جو کانڈ کیا ہے اس کی FIR کٹ چکی ہے۔ زمان ابھی میرے پاس سے تمہارے سالے کے خلاف وارنٹ ایک گرفتاری لے کر نکلا ہے۔ اس بار معاملہ بہت سخت ہے قاسم، میں اس میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ DSP نے تو ٹوک الفاظ میں اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ آج تک کسی نے ہماری خلاف FIR درج کروانے کی ہمت نہیں کی، آج کس کی شامت آئی ہے؟ قاسم نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا۔ اپنے سالے سے پوچھو کہ اس نے ارسلان کے ساتھ کیا کیا ہے، وہی ارسلان جو خان صاحب کا بیٹا ہے اور تمہارا بزنس پارٹنر بھی، اسی لڑکے نے یہ FIR کٹوائی ہے۔ فرحان نے جواب دیا۔ لڑکے کا طبی معائنہ ہو چکا ہے اور اگر رپورٹ آ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ قاسم کچھ لمحے خاموش رہا، پھر پوچھا، رپورٹ کہاں سے آنے والی ہیں اور کون دے رہا ہے؟ رپورٹ میں زیادہ سے زیادہ یہی آئے گا نا، وکٹم متاثرہ شخص کے ساتھ غلط ہوا ہے، مگر یہ فعل کس نے کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے میچ ہونا ضروری ہے۔ فرحان، تم شاید بھول رہے ہو کہ آج کل کی میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مجرم تک پہنچا دیتی ہے۔ فرحان نے اسے خبردار کیا۔ کوئی بات نہیں، جو ہونا ہے ہونے دو، اگر پولیس شہریار کو گرفتار کر کے لے بھی جائے تو فکر مت کرنا، آخری وقت پر میں کھیل بدل دوں گا۔ تم بس آرام سے بیٹھو اور اس فلم کو انجوائے کرو، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو، قاسم نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دوسری طرف زمان اپنی گاڑی میں تھانے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ڈاکٹر سریش کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو، زمان نے کہا۔ سر، رپورٹ تیار ہو گئی ہیں، مگر اسے ایک مکمل ثبوت میں بدلنے کے لیے متاثرہ شخص اور زیادتی کرنے والے کا میچ ہونا ضروری ہے۔ یہ رپورٹ محض ایک زیادتی کی رپورٹ بن کر رہ جائے گی اور عدالت میں مجرم کی شناخت ثابت نہیں ہو سکے گی، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ زمان سوچ میں پڑ گیا، مگر میچ کے لیے اب کیا مل سکتا ہے؟ لڑکے کے ساتھ اس واقعے کو وقت گزر چکا ہے، کیا اب بھی DNA وغیرہ میچ ہو سکتا ہے؟ ضروری نہیں کہ صرف تازہ DNA ہی کام آئے، اس دن پہنے ہوئے کپڑے بھی ہمارے لیے کافی ہیں۔
میرا پورا یقین ہے کہ صدمے کی وجہ سے متاثرہ شخص نے وہ کپڑے پھینکے نہیں ہوں گے بلکہ کہیں چھپا دیے ہوں گے۔ ایسے کیسز میں وکٹم اکثر ڈر اور نفرت کی وجہ سے چیزوں کو کہیں دبا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سریش نے منطقی بات کی۔ اگر آپ کو وہ کپڑے مل بھی گئے تو کیا کریں گے ڈاکٹر؟ ضروری نہیں کہ ان سے کچھ مل ہی جائے۔ زمان نے شکوک کا اظہار کیا۔ لیکن سر، آپ نے شاید ابھی تک فورینسک سائنس کو قریب سے نہیں جانا، اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں صرف ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر گنہگار اپنا کوئی نہ کوئی نشان ضرور چھوڑتا ہے۔ وہ نشان ضروری نہیں کہ صرف بدن پر موجود ہو۔ کبھی کبھی ایک دوسرے کو پکڑتے وقت یا ہاتھ پائی کے وقت اسکن سیلز، جلد کے خلیات یا پسینے کے ذرات ارسلان کی شرٹ کے کالر یا بازوؤں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مزید وضاحت دی۔ اسے لاکارٹز ایکسچینج پرنسپل کہتے ہیں۔ جب دو اجسام آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر اپنا کچھ نہ کچھ نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ان کپڑوں پر مجرم کے جسم کا ایک بال بھی مل گیا یا اس کے تھوک سلائیوا کا چھوٹا سا ذرہ بھی، تو ہم اسے ڈی این اے نکال کر مجرم کے خون کے نمونے سے 100% میچ کر سکتے ہیں۔ زمان نے گاڑی کی رفتار تھوڑی دھیمی کی اور ایک نیا خدشہ ظاہر کیا۔ اور اگر ارسلان نے وہ کپڑے دھونے کی کوشش کی ہو تو؟ اگر دھو بھی دیے ہوں تب بھی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کپڑے کے ریشوں کے اندر چھپے ہوئے مائکروسکوپک ذرات نکالے جا سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ کپڑے مل جائیں۔ ڈاکٹر نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں وہ کپڑے لے کر آؤں گا، زمان نے پرعزم لہجے میں کہا اور گاڑی کا رخ ارسلان کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ یہ ایک عالی شان کیبن تھا جہاں شہریار بڑے ہی مغرور انداز میں بیٹھا سگریٹ کے مرگولے اڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رونیت بتا رہی تھی کہ اسے کسی کا خوف نہیں۔ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور قاسم اندر داخل ہوا۔ قاسم کو اچانک سامنے دیکھ کر شہریار ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ قاسم بھائی، آپ یہاں اور اتنے سنجیدہ؟ خیریت تو ہے؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا شہریار؟ تمہیں پولیس کسی بھی وقت گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ قاسم نے بغیر کسی تمہید کے اسے خبردار کیا۔ شہریار کے ہاتھ سے سگریٹ گرتے گرتے بچی۔ پولیس؟ مجھے کیوں؟ شہریار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، مگر اس کی آنکھوں میں چوری پکڑی جانے کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اب اتنے بھولے بھی مت بنو کہ تمہیں کچھ پتا ہی نہیں۔ جو کانڈ تم نے کیا ہے اس کی FIR کٹ چکی ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے یہاں آ ٹپک سکتی ہے۔ قاسم نے اسے تلخ حقیقت بتائی۔ تو اب میں کیا کروں؟ شہریار کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ کچھ بھی مت کرو، بس جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ جب پولیس آئے تو شرافت سے گرفتاری دے دینا۔ ظاہر ہے پولیس صرف ارسٹ وارنٹ کے ساتھ نہیں آئے گی، کوئی نہ کوئی ثبوت بھی لائے گی۔ تمہیں وہاں اپنا جرم قبول کرنا ہے۔ اس کے بعد جب کیس کورٹ میں جائے گا تو سب میں دیکھ لوں گا۔ قاسم اسے اپنے مکارانہ منصوبے سمجھانے لگا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں میں ویسا ہی کروں گا، شہریار نے ایک لمبی سانس لے کر ہار مانتے ہوئے کہا۔ قاسم اس کی پیٹھ تھپتھپاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کیبن سے باہر نکل گیا۔ زمان اس وقت ایک سیاہ بیگ لیے ڈاکٹر سریش کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ارسلان کے گھر پہنچ کر اس سے وہ کپڑے لے آیا تھا جنہیں ارسلان نے پھینکنے یا دھونے کے بجائے نفرت اور صدمے کی وجہ سے الماری کے ایک کونے میں ویسے ہی چھپا دیا تھا۔ یہ لیجیے وہ کپڑے جن کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ اب آپ ان کا باقاعدہ معائنہ کر کے سچ کا پتہ لگوا سکتے ہیں، زمان نے کہا۔ سریش نے اس بات میں سر ہلایا۔ رپورٹ کب تک مل جائیں گی ڈاکٹر؟ زمان نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ثبوت میچ ہو گئے تو مجرم سزا سے نہیں بچ سکے گا، لیکن وہ بھول رہا تھا کہ جیسا ہم سوچتے ہیں حقیقت ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی۔ یہ قانون کی دنیا اکثر طاقتور کے اشاروں پر چلتی ہے، جہاں ایک انسان ایماندار ہو اور باقی سب بے ایمان، وہاں سچ اکثر ہارنے لگتا ہے۔ رپورٹ آنے میں وقت لگے گا سر، سریش نے بیگ کو لیب کے اندر منتقل کرتے ہوئے کہا۔ آخر کتنا وقت لگ سکتا ہے رپورٹ آنے میں؟ زمان نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیں سر، یہ ایک حساس عمل ہے۔ کپڑوں سے نمونے لینا، ان کا DNA نکالنا اور پھر مشتبہ شخص کے نمونوں سے ان کا موازنہ کرنا۔ کم از کم 72 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی مجرم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ سریش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زمان ایک گہرا سانس لے کر ہسپتال سے نکلا اور سیدھا شہریار کے آفس پہنچا۔ وہاں موجود
आमला पुलिस को अचानक देखकर ठिठक गया, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि आगे बढ़कर कुछ पूछ सके। वो किसी की परवाह किए बगैर सीधा शेरियार के कैबिन में दाखिल हुआ, जहां शेरियार कुर्सी पर नीम दराज सिगरेट के कश लगा रहा था। जमान को अंदर दाखिल होते देखकर वो सीधा हुआ। अरे, आज सूरज कहाँ से निकला है? हमारे ऑफिस में इतने बड़े ऑफिसर। आए आए, एसएचओ साहब, कैसे आना हुआ? उसने तंजिया लहजे में पूछा। जमान ने बगैर कोई वक्त ज़ाया किए एक फाइल उसके सामने मेज पर पटकी। तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, जमान ने टोक लहजे में कहा। शेरियार एक झटके से उठ खड़ा हुआ। किस जुर्म में? उसके लहजे में अब भी वही रौनियत और तंज था। जुर्म उस एफआईआर में दर्ज है, खुद पढ़ लो, जमान ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। क्यों? क्या आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि जुर्म क्या है? अगर जबान से अदा करेंगे तो क्या आपकी मर्दानगी पर हर्फ आएगा? शेरियार ने दांत निकालकर एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। जमान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका दिल चाह रहा था कि उसकी इस छिटाई पर एक भरपूर घूसा उसके मुंह पर चढ़ दे, मगर उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और साथ खड़े हवलदार को इशारा किया, इसे गिरफ्तार करो। हवलदार आगे बढ़ा तो शेरियार ने बड़ी ढिठाई से अपने हाथ आगे कर दिए। वो ऐसे खड़ा था जैसे उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि कोई एजाज दिया जा रहा हो। जमान उसकी इस बेशर्मी पर हैरान भी था और गुस्से में भी, मगर वो खामोश रहा। थोड़ी देर बाद वो सब ऑफिस से बाहर निकले। हवलदार ने शेरियार को जीप में बैठाया और गाड़ी तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। उनके साए गहरे हो रहे थे। जमान जीप की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था और पीछे शेरियार 3 पुलिस वालों के हिसार में था। जमान को लग रहा था कि केस जल्द हल हो जाएगा, अरसलान को इंसाफ मिलेगा और मुजरिम को सज़ा, मगर वो भूल गया था कि सब कुछ इतनी आसानी से होने वाला नहीं। आखिर में अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। जमान का प्लान बिल्कुल वाज़ेह था। वो शेरियार को लॉकअप में डालने के बाद उससे कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ सबूतों के आने और डीएनए मैच होने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि इस केस को अपने वकील दोस्त आदिल के ज़रिए लड़वा सके। उसे लग रहा था कि चूंकि सबूत हतमी है, इसलिए सब कुछ आसान हो जाएगा, मगर हकीकत उसके बरअक्स थी। अगली सुबह अरसलान मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। उसे जमान का फ़ोन आया कि रिपोर्ट आने में 72 घंटे लग सकते हैं, मगर शेरियार को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेरियार की गिरफ्तारी का सुनकर अरसलान के दिल को, जो पिछले कई दिनों से जल रहा था, थोड़ा करार आया। पर घर में तनाव वैसा ही था। खान साहब अब भी पसंद थे कि अरसलान अपनी रिपोर्ट वापस ले ले, लेकिन इतना कुछ होने के बाद अरसलान अब पीछे नहीं हटना चाहता था। इज्जत तो कब की लुट चुकी थी, अब और क्या लुटना बाकी था। वो हमाद को कॉलेज छोड़कर फैक्ट्री की तरफ निकल गया। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। फैक्ट्री में काम की ज्यादती की वजह से अरसलान को घर पहुंचने में देर हो गई थी। वो अपनी बाइक पर सवार घर जा रहा था कि उसने एक सुनसान रास्ता शॉर्टकट इख्तियार कर लिया, जहां ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। अरसलान के जहन पर थकन सवार थी। फैक्ट्री के काम का बोझ, खान साहब की बातों का तनाव और कोर्ट में होने वाला फैसला। जब ये बात दुनिया के सामने आएगी तो क्या होगा? सब कुछ अरसलान के दिमाग में चल रहा था। वो सोचों में इस कदर गुम था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब 4 गाड़ियों ने उसे ओवरटेक करके घेरे में ले लिया। अरसलान को मजबूरन बाइक रोकनी पड़ी। गाड़ियों से 4 हट्टे कट्टे पहलवान नुमा आदमी निकले, जो शक्ल से गुंडे मवाली लग रहे थे। उनके चेहरे खतरनाक थे और जेबों में चाकू और पिस्तौल छिपाए हुए थे। कौन हो तुम लोग? अरसलान ने सख्त लहजे में पूछा। हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर वो डर को खुद पर हावी नहीं होने दे रहा था। तुम्हारी मौत के सौदेगार, एक गुंडे ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या चाहते? तुम्हारी मौत के सौदेगार, एक गुंडे ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या चाहिए तुम्हें? अरसलान ने पूछा। तुम्हारी जान, दूसरे गुंडे ने कहा और साथ ही पिस्तौल अरसलान के आगे कर दी। शामू, ये तुम क्या कर रहे हो? तीसरे गुंडे ने कहा, जो शायद उनका सरगना था। इसकी मौत खुदकुशी लगनी चाहिए। शामू ने पिस्तौल नीचे कर ली। देख लड़के, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो शेरियार के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर रिपोर्ट वापस ले ले, या फिर कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जा। अरसलान हंसा और हंसता ही चला गया। जिसकी रूह पहले ही मर चुकी है, तुम उसे मौत से डरा रहे हो। बहुत भोले हो। मैं अपना बयान वापस नहीं लूँगा, जो करना है करो। अरसलान ने गुंडों की आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में कहा। तू ऐसे नहीं मानेगा। शामू ने यह कहते ही एक जोरदार घूसा अरसलान के जबड़े पर मारा।
ارسلان تیار نہیں تھا۔ غصہ پڑتے ہی اس کا چہرہ دائیں طرف مڑ گیا، منہ میں خون کا نمکین ذائقہ بھر آیا۔ ارسلان نے اسے تھوکا اور اپنی لال آنکھوں کے ساتھ مڑا۔ اس نے پوری طاقت سے ایک گھسا گنڈے کے جبڑے پر دے مارا۔ دونوں کے درمیان باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ ارسلان ایک عام آدمی تھا، لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور۔ وہ جلد ہی ان گنڈوں کے مقابلے میں ہارنے لگا۔ تیسری کسر دوسرے گنڈے نے پوری کر دی۔ جب ارسلان شاموں سے لڑنے میں مگن تھا، دوسرے گنڈے نے اپنے پستول کا بٹ دستہ پوری قوت سے ارسلان کے سر کے پیچھے مارا۔ ارسلان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ آہستہ آہستہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اٹھاؤ اسے، پستول کا بٹ مارنے والے گنڈے نے ارسلان کے پیروں پر لات مارتے ہوئے کہا۔ اب کیا کرنا ہے اس کا؟ شامو نے پوچھا۔ باقی گنڈے ایک طرف کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں، اسے چھت سے گرا دیتے ہیں، ایک گنڈے نے مشورہ دیا۔ شامو نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ گرتے وقت یہ بے ہوش تھا۔ ہمیں اسے ایسے مارنا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، شامو نے سوچتے ہوئے کہا۔ مطلب کیسے؟ اس گنڈے نے پوچھا جس نے ارسلان کو سہارا دے کر اٹھایا ہوا تھا۔ ہم اسے اس کی بائک پر نارمل انداز میں بٹھا کر باندھ دیں گے اور پھر ایک تیز رفتار ٹرک سے اسے ٹکروا دیں گے اس کی ٹکر کروا دیں گے۔ اس طرح سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی، یعنی یہ ایک حادثہ لگے گا اور ہم پر شک بھی نہیں آئے گا۔ شامو کی بات سب کو جچی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں گنڈوں نے بے ہوش ارسلان کو بائک پر بٹھایا اور ہینڈل کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ دور سے دیکھنے والے کو لگے وہ بائک چلا رہا ہے۔ اسی لمحے ایک تیز رفتار ٹرک آتا دکھائی دیا۔ شامو نے بائک سٹارٹ کی اور سامنے سے آتی موت کے سامنے بائک چھوڑ دی۔ ٹرک کی رفتار اتنی تھی کہ ڈرائیور چاہ کر بھی ٹکرانے سے نہ روک سکا۔ ارسلان کی بائک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ ٹرک سے ٹکرائی اور اڑتی ہوئی دور جا گری۔ ارسلان کا بے ہوش جسم ایک پتھر سے جا ٹکرایا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ آنکھیں جو پچھلے 3 دن سے انصاف کی امید لیے چمکتی تھیں، آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اس کی بند آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر ٹھہر گیا، جو آنسو نہیں بلکہ ایک پتھر کا آنسو تھا۔ جب کسی سچے مرد کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو وہ صرف آنسو نہیں ہوتا، وہ نظام کے سینے پر ایک کاری زخم اور پتھر کا آنسو ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں انصاف ملنا کتنا مشکل ہے، چاہے انصاف لڑکی کو ملنا ہو یا لڑکے کو۔ جب کوئی انسان کسی امیر طبقے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اسے یا تو غائب کر دیا جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے سلا دیا جاتا ہے۔ امیر شہر کے قبضے میں ہے نظام، یہاں بکتی ہے عدالت بھی اور بکتا ہے منصف عام۔ یہاں حق کی آواز اٹھانے کی سزا ملتی ہے موت، خاموشی ہی رہتی ہے بس سچ کا انجام۔ یہاں وہ جو انصاف کی امید لیے جیتا تھا، سو گیا کھا کر کسی سازش کا زہر جام۔ یہاں مرد کی آنکھ سے ٹپکا وہ پتھر کے آنسو کہہ گیا لٹتے ہوئے اپنے ضمیر کا کلام۔ یہاں خون ناحق سے رنگی ہے محلوں کی دیواریں، مظلوم کی آہوں کا نہیں ہے کوئی مقام۔ یہاں جس ہاتھ میں طاقت ہے وہی اب قانون ہے، انصاف تو بس رہ گیا ہے ایک تشنہ کام۔ یہاں از قلم خود بھاگے تقریباً 5 بجے تھانے کی خاموشی فون کی گھنٹی نے توڑ دی تھی۔ حوالدار نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے آنے والی اطلاع نے اس کی نیند اڑا دی۔ کہاں پر ہوا ہے یہ حادثہ؟ حوالدار نے سنجیدگی سے پوچھا اور پھر مختصر جواب دیا، ٹھیک ہے ہم پہنچ رہے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس سنسان سڑک پر پولیس کی گاڑیاں ایک ایک کر کے رکنا شروع ہوئیں۔ پولیس افسران نے فوراً علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور پیلی پٹی کرائم سین ٹیپ لگا کر چایو کنواں کو محفوظ کر دیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا جسے کانسٹیبل پیچھے ہٹا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زمان وہاں پہنچا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور دل میں ایک انجانا خوف تھا۔ جیسے ہی اس نے اسٹریچر پر رکھے اس مردہ جسم کو دیکھا جس پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ دھیرے دھیرے بڑھ کر اسٹریچر کے قریب گیا اور کانپتے ہاتھوں سے سفید چادر اٹھائی۔ سامنے پڑے مردہ جسم کو دیکھ کر زمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ارسلان تھا، وہی ارسلان جس نے کل ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انصاف کی امید باندھی تھی۔ حوالدار زمان کے قریب آیا اور رپورٹ دینے لگا، سر، عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ
بائک والا بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ٹرک والے نے بچانے کی کوشش کی مگر بائک کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ وہ سنبھل نہ سکا اور ٹرک سے جا ٹکرایا۔ زمان نے حوالدار کی بات سنی مگر اس کا ذہن اسے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے ارسلان کے بے جان چہرے کی طرف دیکھا جہاں موت کے بعد بھی ایک عجیب سی بے بسی لکھی تھی۔ ارسلان کی موت کی خبر پھیلتے ہی اس کے خلاف طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے قصے جب منظر عام پر آئے تو کوئی اسے برا بھلا کہنے لگا اور کوئی ہمدردی جتانے لگا۔ ہمارا سوشل میڈیا بھی بہت عجیب ہے، لوگ پوری بات جانے بغیر ہی اپنی عدالتیں سجا لیتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ارسلان نے ایک امیر انسان کے خلاف جھوٹا کیس کیا تھا۔ زیادتی؟ سیریسلی؟ مرد کے ساتھ کون زیادتی کرتا ہے؟ کسی کا دعویٰ تھا کہ ارسلان نے پیسوں کے لیے جھوٹا مقدمہ کیا اور جب بھانڈا پھوٹنے کے قریب آیا تو خودکشی کر لی، مگر ان سب باتوں سے ارسلان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو اس فانی دنیا سے جا چکا تھا۔ اب نہ تو لوگوں کے جھوٹے الزامات اسے واپس لا سکتے تھے اور نہ ہی یہ کھوکھلی ہمدردی۔ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں سمجھتا کہ ظلم مرد کے ساتھ ہو یا عورت کے ساتھ، ظلم تو بس ظلم ہے۔ ظلم کرنے والا صنف نہیں دیکھتا مگر یہ معاشرہ نہ جانے کبھی سمجھے گا۔ انہیں تو بس اپنی بات اوپر رکھنی ہوتی ہے چاہے حقیقت کچھ بھی ہو۔ یہ معاشرہ کبھی مظلوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، یہ ہمیشہ طاقتور اور ظالم کا ساتھ ہی رہا ہے۔ اگر کبھی کوئی صاحب ضمیر انسان مظلوم کا ساتھ دینے اٹھے بھی تو اسے یا تو خاموش کرا دیا جاتا ہے یا پھر غائب۔ ارسلان کی تدفین ہو چکی تھی۔ تدفین کے فوراً بعد خان صاحب نے ارسلان کی FIR واپس لے لی۔ کیسی عجیب بات تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے انصاف پر عزت کو ترجیح دی۔ کیسی عزت؟ وہ جھوٹی عزت جو لاش کے ساتھ ہی دفن ہو چکی تھی۔ 72 گھنٹے گزر چکے تھے، رپورٹ آ چکی تھی اور تمام ثبوت سامنے تھے، مگر چونکہ رپورٹ واپس لے لی گئی تھی اس لیے اب نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی انصاف۔ ثبوتوں کو جلا دیا گیا تھا، انصاف کو منہ بند کر دیا گیا اور مجرم کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ مرا کون؟ صرف ایک انصاف مانگنے والا بے بس انسان۔ اس کی غلطی بس اتنی تھی کہ اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور اس کی سزا یہ ملی کہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ یہ ہے ہماری دنیا، ہمارا معاشرہ اور ہمارا قانون۔ 5 دن بعد ارسلان کی قبر پر مٹی ابھی تازہ تھی مگر شہر کی رونقیں اپنی جگہ بحال ہو چکی تھیں۔ خان صاحب نے جس عزت کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کا خون کا سودا کیا تھا وہ عزت اب گلی محلوں کی طنز بھری جملوں میں نیلام ہو رہی تھی۔ FIR واپس لینے سے مجرم تو آزاد ہو گیا مگر ضمیر پر لگا وہ داغ کبھی نہ دھویا جا سکا۔ تھانے میں زمان اپنے کیبن میں بیٹھا ارسلان کی میڈیکل رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ ثبوت پکار کر کہہ رہے تھے کہ زیادتی ہوئی تھی، DNA میچ کر رہا تھا، ارسلان سچا تھا، مگر قانون کے ہاتھ ان کاغذات نے نہیں بلکہ خان صاحب کے دستخطوں نے باندھ دیے تھے۔ زمان نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے سامنے رکھی ارسلان کی فائل اٹھائی۔ اس نے آخری بار ارسلان کی اس تصویر کو دیکھا جو فائل کے پہلے صفحے پر لگی تھی، ایک پراعتماد زندہ دل نوجوان کی تصویر جو اب ایک بند فائل کا حصہ بن چکا تھا۔ زمان نے فائل پر کیس بند، کیس کلوزڈ کی مہر لگائی اور اسے الماری کے ایک کونے میں رکھ دیا جہاں انصاف کے نام پر دفن ہونے والی ہزاروں فائلیں پہلے ہی مٹی پھانک رہی تھیں۔ باہر نکلتے ہوئے زمان کی نظر آسمان کی طرف اٹھی جہاں پہنچ کر ارسلان اب ایک ستارہ بن چکا تھا۔ وہ ایک ایسے جہاں میں پہنچ چکا تھا جہاں روز محشر ارسلان کو حقیقی انصاف ملنا تھا، کیونکہ دنیا والے انسانوں کو انصاف دیں یا نہ دیں، اللہ اپنے بندوں کا انصاف خود کرتا ہے۔ زمان کی نظریں آسمان سے ہٹ کر سڑک پر گئیں جہاں اب ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کسی کو یاد نہیں تھا کہ یہاں کسی کا سچ کچلا گیا تھا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جہاں مظلوم کو مرنے کے بعد بھی انصاف نہیں ملتا، جہاں انصاف مانگنا کھلا ٹھہرتا ہے اور جہاں طاقتور کی جیت ہی واحد قانون ہے۔ ارسلان چلا گیا مگر اس کا وہ پتھر کے آنسو اب بھی وہاں کہیں فضا میں معلق تھا، ان تمام لوگوں سے سوال کرتا ہوا جو ظلم دیکھ کر خاموش رہے تھے۔ عدالت ہو گئی خاموش، لب سیے ہیں منصف نے، لہو مظلوم کا باٹا ہے شاہوں کے ہی مصرف نے، جا کر جھوٹی عزت کو جنازہ سج کا اٹھایا ہے، گلا ہی گھوٹ دیا حق کا اپنوں کے ہی موقف نے۔
وہ آنسو جس کو دنیا پانی کا ایک قطرہ سمجھتی تھی، ہلا کر رکھ دیا عالم کو اس وحشت کے موقف نے۔ امیر شہر کی محفل میں پھر سے رقص جاری ہے، حیات نو عطا کی ہے مجرم کو قاضی کے حرف نے۔ نہ کوئی اب صدا ہوگی، نہ کوئی شور اٹھے گا، دیا ہے زہر انصاف کو بستی کے ہی ظرف نے۔ وہ لڑکا جیت سکتا تھا مگر دنیا سے ہارا ہے، کفن سچ کو اڑایا ہے زمانے کے ہر ایک صف نے۔ ارسلان تیری موت پہ مٹی اب یہ کہتی ہے، ہوا ہے قتل انسان دیکھو قانون کے ہی ظرف نے۔ از قلم خود ختم شد۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ ہماری یہ ناول ختم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آئی ہوگی۔ سو گائز، اگر ہم ناول کے بارے میں بات کریں تو جو یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے اور جس طریقے سے اسٹوری پورٹری کی گئی ہے مجھے کافی اچھا لگا۔ آنیسٹلی گائز، جو ذاتی ہے، جو غلط چیز ہے وہ میلز فیمیلز کسی کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے، دیٹس ٹرو۔ اور انصاف نہ تو میل کو ملتا ہے نہ فیمیل کو۔ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں، کافی سارے کیسز، انفیکٹ آئی تھنک موسٹلی کیسز تو چھپے رہ جاتے ہیں۔ میں صرف میلز کی ہی بات نہیں کر رہی ہوں، فیمیلز کے بھی کیسز چھپے رہتے ہیں۔ بٹ دا فیکٹ از ہماری گورنمنٹ کو یا کہیں بھی، موسٹلی ایشین کنٹریز کی بات کر رہی ہوں میں، آنیسٹلی ورلڈ میں کہیں بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی، ایبیوز، سیکشول اسالٹ، یہ سب ہو سکتا ہے۔ اور کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھبراہٹ کے مارے، ٹراما کے مارے، ڈپریشن کے مارے چپ رہ جاتے ہیں۔ دے جسٹ تھنک دیٹ اگر ہم نے یہ سامنے لیا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، وہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت تو پہلے ہی لٹ چکی ہے، مگر اب جو بچا کچا بھرم بھی باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اینڈ چلیے یہ ساری باتیں تو سیکنڈری ہیں، بٹ اکارڈنگ ٹو می پرائمری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب لوگ اپنے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے خلاف انصاف مانگتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، کہیں بھی کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، اور جو ان کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اتنی طنز بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کو ٹونٹ کرتے ہیں، انہیں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، انہیں پہ اتنے گندے گھنونے الزامات لگاتے ہیں کہ وہ اندر سے پورا کرچی ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے لیے اسٹینڈ لے کے کچھ غلط کر دیا ہے۔ اینڈ دس از دا ریئلٹی آف اوور سوسائٹی، بیکاز ہم ایسے ہی جہان میں رہ کے بڑے ہیں اور لوگوں کی سوچ اتنی گھٹیا ہے۔ میں بتانا بھی نہیں چاہتی، بیکاز کافی لوگ جو ہوں گے، آپ لوگوں کو سمجھ آتا ہوگا اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی دیکھتے ہوئے، اور لوگوں کو کسی کی بھی دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو تبھی سمجھ آتا ہے اصلی دکھ جب اس پہ خود بیتتی ہے۔ بٹ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ اس طریقے کی درندگی تو کبھی نہ ہو، کبھی بھی نہیں۔ بٹ پھر بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے دوسروں کے غموں کو، دوسروں کی تکلیفوں کو۔ اور عورت کی عزت اگر حساس ہے تو مرد کی بھی عزت حساس ہوتی ہے، مگر پھر بھی لوگ عورت کو نہیں چھوڑتے، مرد کو نہیں چھوڑتے۔ آج کل تو مہینوں کی ننھی بچیاں، ننھی جانوں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ اس طریقے کے کیسز میں بہت زیادہ نیوز پہ آتے ہیں، اور چلو نیوز میں تو پھر بھی خیر ہے، سوشل میڈیا ان ساری باتوں کو کھل کے سامنے لاتا ہے، اور پھر جب لوگوں کے منہ پہ تھپڑ لگتے ہیں، ان کو سمجھ آتا ہے تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتے ہیں۔ بٹ آنیسٹلی جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر دنیا میں سزا نہیں ملے گی تو کوئی نہیں، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ کو سب کے دلوں کے حال پتہ ہیں، سب کی نیتیں پتہ ہیں، وہ ہر ایک چیز سے واقف ہیں، تو اللہ انصاف ضرور دیں گے۔ قانون نہیں دے گا تو کیا ہو گیا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بس اسی چیز کو میں سوچتی ہوں۔ باقی فرینڈز، آج کا ناول کافی امپیکٹفل تھا، کافی ریئلٹی بیس تھا، اینڈ مجھے بھی اس کو پڑھ کے کافی زیادہ، مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں بٹ کافی زیادہ پھر بھی ایموشنل سا لگا، بیکاز پھر بھی یہ ظلم تو ظلم ہوتا ہے نا، اور برا لگتا ہے پڑھنے کے بعد یا اس کے بارے میں جاننے کے بعد۔ آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کامنٹس کے تھرو ضرور بتائیے گا، اینڈ گائز ناول کا ریویو ضرور شیئر کیجیے گا، بیکاز آپ کے کامنٹس، آپ کا ریویو اینڈ آپ کو کیسا لگا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ باقی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل، اینڈ اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کر رکھا تو پلیز ادھر بھی فالو کر لیجیے میرے اکاؤنٹ، اینڈ میرے چینل کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی جلدی سے شیئر کر دیجیے پلیز۔ اور اب ہم ملیں گے کسی نئے ناول کے ساتھ، ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لوڈ ونس۔ خدا حافظ۔